बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ एक अदद पर्सनालिटी है यहाँ पर। कौन है आप? आई एम अ मीडिया पर्सनालिटी। मैं आपका जाना माना और पहचाना अशफाक इस्हाक सत्ती। और अगर आपका दिन अच्छा गुजर रहा है, अब तक आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं। कुछ का तो हुआ ही नहीं है। कुछ का 6 बजे हो गया होगा। अच्छा, डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ 12, 1, 2 बजे ऐसे होगा। अच्छा, आप हमें रिकॉर्डेड में देख सकते हैं, ठीक है। 4 बजे आप दोबारा देख सकते हैं। अगर कोई उस वक्त लाइव नशरियात ना आ रही हो तो ये हम सहूलत आपको मुहैया किए देते हैं। हम कितना सोचते हैं आपके लिए। जो लोग सो रहे हैं उनका भी सोचते हैं, लेकिन जो सोता है वो खोता है यार। कौन सा खोता? लाहौर वाला नहीं, नॉर्मल। मतलब ये है कि ही लूजेस समथिंग। मतलब हम देखने से आप महरूम रहते हैं। मतलब ये हम ऐसे ही मजाक में जी, ये हम ऐसे ही सस्ते जोक्स क्रिएट करते हैं ताकि ठंडी जुगते मार के आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। दैट इज इनफ। बस आजकल के दौर में यही हो जाए तो यही सदका जारी है। तो अपने अतराफ में भी ऐसे करें, जब सुबह उठे ना तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर आप खातून हैं और बाहर निकल रही हैं तो नहीं होनी चाहिए। सस्ते जोक मार रहा हूँ और ये सदका जारी। हर बात में क्रेडिट लेना। बहरहाल आज जी बहुत सारी बातें आपसे करेंगे और आज हम कम ब्राइट लग रहे हैं, डोंट यू थिंक? हाँ, इसको ब्राइट करें, इसको थोड़ा ब्राइट करें, यू नो, ब्राइट। सुबह सवेरे है, ब्राइट करें। अच्छा जी, आज हम बहुत सारी आपके साथ बातें शेयर करेंगे। बिजली के बिल का जो मसला है उसका कोई हल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है जी? कहा तो गया था कि रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ कहाँ तक पहुंचा? बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सी हैपनिंग ऐसी हैं। तो सियासी फ्रंट पे बहुत कुछ होता रहता है। मैच जीत गए बहरहाल, और मैच जीत गए, मुबारक एवरीवन। और ये जो एक मसला वेन्यू का चल रहा है ना जी, कि क्या होगा, बारिशें तो श्रीलंका में हो ही जा रही हैं। सो ये एक बड़ा मसला है जी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे? टॉप स्टोरीज। यौम फजाइया, शाहीनों की तारीखी फतह का रोशन बाब, सरफरोश और जांबाज पायलट्स के कारनामों की लाजवाब दास्तान। एम आलम की शुजात और दिलेरी पर कौम को फख्र है। फजाई मार्के में भी भारत को मुंह तोड़ जवाब। पीडीएम और इत्तेहादियों का यू टर्न, सेनेट में रेक्यूजेशन से पीछे हट गए। 6 सेनेटर्स के दस्तखत जाली करार, रजा रब्बानी और फारूक नाइक के नाम भी शामिल। जाली दस्तखत के बायस सेनेट इजलास तलब न करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और बिजली चोरी करने वाले खैर मनाए, जल्द उन पर बिजली गिरने वाली है। निगरां वजीर तवानाई कहते हैं कि चोरों के खिलाफ निगरां वजीर आजम की हिदायत पर बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। चोरी खत्म होने तक बिल देने वालों को महंगी बिजली मिलती रहेगी। चलिए, बहुत सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं जी कि सुपर 4 मरहले में जो प्ले ऑफ मरहला है उसका आगाज हो गया। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच सुपर 4 मरहले प्ले ऑफ का जीत लिया है जी, बांग्लादेश के खिलाफ। और जीत से हमने यहाँ पर आगाज किया, अपना खाता खोला है। थ्रू आउट अभी तक हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कोई मैच नहीं हारे। और जी कदाफी स्टेडियम में मैच खेला गया। मैं कल भी कह रही थी, बताना बहुत जरूरी है कि हमारी टीम इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, श्रीलंका में है या पाकिस्तान में। अच्छा, मैं देखता रहता अच्छा खासा, मैं आधा मैच तो मैं ये देखते हुए गुजार देता कि श्रीलंका में मैच हो रहा है। खुशी होती है। ओवरसीज तो नहीं खैर कहेंगे उसको, लेकिन हाउसफुल था लाहौर में, लेकिन हाउसफुल था। और फिर ये है कि लेकिन देसी टच आ जाता है ना। लेकिन बहरहाल बात यह है कि हमने 7 विकेटों से बांग्लादेश को हरा दिया। पहले बांग्लादेश ने बैटिंग की, फिर दरमियान में विकेटें गिरी। एज यूजुअल हमारे सुपर 3 जो हैं उन्होंने विकेटें ली, यानी कि हारिस और शाहीन शाह और उसके साथ साथ नसीम शाह। अच्छा, कल बड़ी पैनिक फैल गया था नसीम शाह को लेके। क्यों? बस सबको लगा कि शायद वो उनको कोई इंजरी हो गई है, बट ही वाज फाइन। सो लेकिन विकेटें कैसी ली गई जरा ये देखते हैं, क्योंकि बॉलिंग जी हमारी बड़ी जबरदस्त की जो तबाही बॉलिंग थी। ओए होए होए होए, 4 विकेटें ली। और मैं आपको बताऊं, सदफ की सबसे मुश्किल पोजीशन होती है ये बॉल करना। क्यों? शुरू के जो बॉलर्स हैं वो कम से कम 3-3, 4-4 ओवर्स करवा लेते हैं, फ्रेश ओवर्स के बाद वार्म अप होते हैं। और दूसरा ये है कि बैट्समैन थोड़ा फिर भी सेट हो चुके होते हैं अगर होना हो उनको। उसके बाद आके बॉलिंग कराना और फिर विकेटें लेना, ये कमाल है। वैसे हारिस रऊफ, और आपको पता ही पहले जिम्मेदारी शेख अख्तर को दी जाती है। रखना, अपनी रिदम बरकरार रखना, कमाल है। कंटिन्यूसली जी फोकस रखना कि बॉल जबरदस्त मैंने करानी है। ये भी बड़ा प्रेशर बिल्ड करता है एक बैट्समैन पे, अगर आप बैक टू बैक अच्छी बॉल कराएं तो, और वो उसे ना खेल सके। बैटिंग की भी बात कर लेते हैं जी। बैटिंग में बाबर आजम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं।
اور وراٹ کوہلی بھی ان کے بھی بڑے زبردست ریکارڈ ہیں، لیکن ان کا ریکارڈ کل بابر نے ان سے ایک ریکارڈ چھین لیا ہے۔ سپر 4 کے میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف کپتان بابر اعظم نے تیز ترین 2000 رنز بنانے والے بیٹر بن گئے ہیں، اور یہ کارنامہ انہوں نے 31 اننگز میں انجام دیا ہے، جبکہ کوہلی نے بطور کپتان یہ کارنامہ 36 اننگز میں اور اے ڈی بی ویلیئرز نے 47 اننگز میں یہ کارنامہ انجام دیا۔ اور پھر وہ ون ڈے میں تیز ترین 2000 رنز بنانے والے جو کپتان بنے، یہ جو آپ بتا رہے تھے یار، ویسے کمال ہے، ڈونٹ یو تھنک؟ مطلب آپ سوچیں اتنی کنسسٹنسی، مطلب دس از اے لاٹ اباؤٹ اے بیٹسمین۔ لیکن میں ایک چیز یہ کہہ رہا تھا کہ بس یہ ہے کہ کیپٹنسی میں ڈیسیجنز تھوڑے سے ایسے لیں اگینسٹ دا بگ ٹیمز، بیکاز وہ کافی پھر آپ کو، اگر آپ کے بالرز اس کو کیپٹلائز نہ کر پائیں تو پھر کافی ہانٹ کر سکتے ہیں۔ فہیم اشرف کا انکلوژن اس میں ایک اچھا فیصلہ تھا، اور آئی ایم شیور کہ وہ اچھا کریں گے۔ اب جی بیٹنگ کی بات کر لیتے ہیں جی پاکستان کی، تو پاکستان کی بیٹنگ پہ آ جائیں۔ فخر از بینگ ان لکی، ان کی فارم نہیں کلک کر رہی ہے اور وہ شروع میں ہی آؤٹ ہو گئے، لیکن امام الحق نے ہمیشہ کی طرح ایک زبردست سٹارٹ فراہم کیا۔ بابر اعظم ان کے ساتھ تھے اور بابر اعظم نے بھی 30 اور رنز بنائے، اور پھر اس کے بعد آئے رضوان، اور رضوان نے آ کے پھر پھیری تباہی۔ پھر فخر یہ امام نے اچھے خاصے چھکے چوکے کرائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آؤٹ ہوئے۔ دکھاتے ہیں آپ کو کیا کچھ ہوا۔ ہماری ظاہر ہے کہتے ہیں نا کہ تنقید ہونی چاہیے، ہیلدی کرٹیسزم ہونا چاہیے، امپروومنٹ کی گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے، نو بڈی از پرفیکٹ آل دا ٹائم، لیکن وی ہیو کم اے لانگ وے۔ اشفاق یاد ہوگا ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم پر اگر چیس کرنے والا مرحلہ آ جاتا تھا تو ہمارے بطور ویور ہمارے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے تھے، تو لیٹ الون لائک ہمارے پلیئرز تو میدان میں جو کرتے اور ہم نہیں کر پاتے تھے چیس، لیکن اب یہ چینج، لیکن یہ میتھ ہم نے توڑ دی ہے، تھینک گاڈ، اور اب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ نظر آتے ہیں ہمارے پلیئرز ہی مقابلہ کرتے ہوئے، اور ظاہر مزید بہتری کی گنجائش ہے تو جی چانس تو آلویز، لیکن وہ بات ہی ہے نا کہ اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ۔ پتہ ہے کیا، گیم جو ہے وہ آدھے سے زیادہ دماغ میں ہوتا ہے آپ کا۔ اگر آپ اسٹریس میں رہیں گے تو پھر آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ یہ سوچتے ہوئے جائیں گے کہ اتنے رنز کیسے بنائیں گے تو وہ کبھی نہیں بنتے۔ اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے آپ نے آن پیپر پلاننگ کچھ کی ہوتی ہے لیکن جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو اسٹریٹجی اپنی وہاں پر کھیل کے مطابق چینج کرنی پڑتی ہے، تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ضروری ہے۔ اور آج کل تو بہت ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آج کل تو بہت کچھ جی کمیونیکیشن کے بھی طریقے آ گئے ہیں، اور آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں دوسرے پلیئرز کو دیکھ کے، اس کی خامیاں، اس کی ویکنیس کو دیکھ کے۔ بہرحال آ رہا ہے ایشیا کپ کے بعد تو آئی سی سی ٹرافی پاکستان پہنچی تھی جناب پیر والے دن، اور منگل کو جی نجی یونیورسٹی میں ٹرافی کی تقریب رونمائی پھر کی گئی، اور جس میں نگراں وزیر کھیل وہاب ریاض موجود تھے، اور اس کا سفر آپ دیکھیں جی یہ آئی آسٹریلیا سے انگلینڈ، نیوزی لینڈ، ویسٹ انڈیز، امریکہ سمیت مختلف ممالک سے ہوتی ہوئی پاکستان پہنچی ہے۔ تو یہ روایت رہی ہے ہمیشہ سے کہ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، ورلڈ کپ سارٹ آف ایونٹ ہوتا ہے، تو اس کی ٹرافی جو ہے گھمائی جاتی ہے ان تمام ممالک میں، خاص طور پہ جہاں پر جو ٹیمیں میچ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے اور کھیل رہی ہوتی ہے۔ ہمیشہ سے جی ہمیشہ سے سب کی نظر ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور ہم نے جو 92 کی ٹرافی جیتی، اوہ کرسٹل والی، اس کی تو بات ہی الگ تھی۔ The world is coming down. Yes, the world is coming down. The flags are up. ہوئے ہوئے ہوئے، کیا زبردست ویسے وہ ابھی تک یاد ہے۔ I don't know اس سے اتنی ایسوسیشن کیوں ہماری، بیکاز اگر ویسے جیتنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ گانا ویسے بھی اچھا تھا، وہ گانا اچھا تھا ہے نا، اور وہ ٹرافی ویسے بھی۔ اب کون سے گانے مجھے نہیں پتا، مجھے لاسٹ کوئی ہمیں اپنے پی ایس ایل کے یاد ہے۔ اچھا ایک اور بھی، ایک تو وہ تھا نا، ایک اس کے بعد جو 99 سے پہلے یا 96 کے ٹائم پہ آیا تھا، ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار، وہ پاکستانی علی عظمت، لیکن وہ بھی بڑا زبردست تھا، اس کے اندر بڑا۔ خیر اچھا، ہم یہ ریکارڈز کی بات کر رہے ہیں اور ہم کارکردگیوں کی بات کر رہے ہیں اور ہم مقابلے یا مارکے کی بات کر رہے ہیں، تو مقابلہ اور مارکا آج سے کئی سال پہلے، کئی دہائیوں پہلے 1965 میں جنگ ستمبر میں پاک فضائیہ اور بھارتی فضائیہ کے درمیان بھی ہوا تھا، اور وہ چیلنجنگ ٹائم تھا جب بھارت کو اپنی جو تعداد کی وجہ سے بہت زوم تھا کہ دے کین ڈو اینی تھنگ ٹو اس، بٹ وہ ان کے اوپر پاک فضائیہ نے اپنی ایئر سپیریورٹی اس کی دھاک بٹھائی تھی، اور کچھ جھلک ہم نے دیکھی، اور ایم ایم عالم ایک ایسا سپریم نام کے طور پر سامنے آئے تھے جنہوں نے ایک ہی منٹ کے اندر 5 بھارتی طیاروں کو جہنم واصل کیا تھا، اور کیا تباہ کیا تھا، اور اب آج تک وہ ریکارڈ ہے جی۔ اور کہتے ہیں نا کہ ساز و سامان بھی کم تھا، اس طرح ہتھیار بھی نہیں تھے، مگر جی صلاحیتیں اور ٹیلنٹ کا آپ کہا جائے کہ خدا داد صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس حوالے سے ہم آپ کی جی یاد 7 ستمبر کا دن ہمیشہ فضائیہ کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے، اور جو زبردست کارنامے انجام دیے اس حوالے سے ہم نے آپ کو رپورٹ بھی دکھائی۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں جی کہ افغانستان میں جو روپوش دہشت گرد ہیں، چترال میں پاک افغان سرحد پر حملے کیے، اور دہشت گردوں نے 2 فوجی چوکیوں کو
ہتھیاروں سے نشانہ بنایا. سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچا. تو یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ آج بھی ہماری فورسز نبرد آزما ہیں دہشت گردوں سے. اندرونی طور پر بھی دہشت گرد کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری یہ جو جنگ ہے یہ جاری ہے بیسیکلی, اور یہ دشمن ہمارا ہر وقت چوکنا ہوتا ہے, بھلے وہ مشرقی سائڈ پہ ہو یا مغربی سائڈ پہ. اور ایسے میں جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ایک ظاہر ہے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہیں ہمیں دشمن کی کسی بھی سازش سے بچانے کے لیے. لیکن یہ نشانہ بنایا گیا ہے, اس میں 4 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور 12 دشمن جہنم واصل کر دیے گئے ہیں اس کارروائی کے دوران. اور ایسی کارروائی جس کو ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ انیشیٹ کریں, لیکن جواب اس کا بھرپور دیا گیا ہے. اچھا, علاقے میں جو آپریشن ہے وہ اس وقت جاری ہے, سیکیورٹی آپریشن, تاکہ اس کا جو دہشت گرد ہیں ان کا قلع کما کیا جا سکے. اچھا, چترال کے عوام بھی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور وہ توقع ہے کہ افغان حکومت اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی. یہ ہماری توقع ہی ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ what always happen. اور ہم بڑے ٹائم سے ہم عالمی فورم پر جتنے بھی عالمی پلیٹ فارم ہیں ہم یہ مدعا اٹھاتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت کی طرف سے بھی افغانستان کی طرف سے بھی جو دہشت گرد در آتے ہیں. حالانکہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے جی ایسا نہیں ہوگا, لیکن پاکستان کے جو کہتے ہیں نا جن فرنٹ پہ ہم لڑ رہے ہیں, نہ صرف ہم ظاہر ہے ایک سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام, لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں ان سے بھرپور طریقے سے ہمارے فوجی جوان جی نبرد آزما ہیں اور ان کی کاوشیں ہیں جن کو ہم سراہتے ہیں اور ظاہر شہید ہیں جن کی شہادت اور قربانی کی بدولت آج ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں. اب ایک انوکھا واقعہ دیکھیں, بات سنیں, ہم انوکھے واقعات کی بات بہت کرتے ہیں, کوئی ریکارڈ آپ سے شیئر کر دیا, کوئی دلچسپ واقعہ ہو گیا ادھر ادھر, لیکن آپ سوچیں کہ ایوان بالا یعنی کہ the most prestigious house سینٹ, وہاں پر کوئی ایسا واقعہ ہو تو کیا آپ سوچیں گے بھائی ہوا کیا؟ معاملہ ہے جی جعلی دستخط کا. ٹھیک ہے, پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں سینٹ میں اپنی ریکوزیشن سے پیچھے ہٹ گئیں. یہ اجلاس بلانے کا معاملہ تھا اور اس میں 6 سینیٹرز کے دستخط جو ہیں وہ جعلی قرار دے دیے گئے. مطلب ان کے دستخط کسی اور نے اور نام سنے نا, جو بڑے لائرز ہیں, مطلب لیگل ایکسپرٹس ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, وہ رضا ربانی اور فاروق نائک جیسے بڑے ناموں کے دستخط مشکوک قرار دیے گئے ہیں. اور پی ڈی ایم اتحادی جماعتوں کے 27 سینیٹرز نے ریکوزیشن پر دستخط کیے. 27 میں سے 6 سینیٹرز کے دستخط کو جعلی قرار دیا گیا ہے. اچھا, جن کے نام ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں ذرا. پیپلز پارٹی کے 6 اور نیشنل پارٹی کے محمد اکرم کے دستخط جعلی قرار. جی پلوشہ, روبینہ خالد, شمیم اختر کے دستخط بھی مشکوک قرار دیے گئے ہیں. اور 3 سینیٹرز دنیش کمار, عطاء الرحمان, شفیق ترین نے فون پر کہا کہ دستخط شامل نہ کیے جائیں. یعنی کہ انہوں نے خود اپنے دستخط کو کہا کہ اس کو شامل نہ کیے جائے. اور 27 میں سے 9 سینیٹرز, اچھا 27 میں سے 9 سینیٹرز ہیں بیسیکلی, اور اس کا نام شامل نہ ہونے سے ریکوزیشن مطلوبہ نمبر پورے نہیں کرتی. اور پھر بہرحال اصل میں بات کیا ہوئی ہے کہ ریکوزیشن نہیں ہوئی اور جو اجلاس ہے وہ اب نہیں طلب کیا جا سکتا. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے. تو ذرا اس کی مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ. نعیم, پہلے تو بتائیں کہ نمبرز کیا ہیں. یہ 6 سینیٹرز ہیں جن کے دستخط 7 ہیں اور پھر 9, اس میں 3 کون لوگ ہیں جنہوں نے خود کہا کہ جی ہمارے نام شامل نہ کیے جائیں, تو یہ ٹوٹل 9 ہو گئے. یہ اجلاس کیوں بلایا جا رہا تھا اور ریکوزیشن کس کی طرف سے تھی؟ یہ صدف بڑی حیران کن بات ہے. شاید سینٹ کی تاریخ میں ایسا نہ ہو. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایسی ملک میں جو شاید پہلے نہیں تھیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جب فیصلہ کر لیا ہو کہ کسی کو اب جیل میں رکھنا ہے, نظر بند کرنا ہے, جیسے پرویز الہی صاحب کی مثالیں ہیں, ان کو وہ رہا ہوتے ہیں دوبارہ پکڑ لیے. اسی طرح سینٹ میں جب انہوں نے فیصلہ کر لیا, حالانکہ خود ریکوزیشن پی ڈی ایم اور جو ان کے اتحادی ہیں انہوں نے جمع کروائی, لیکن جب ہوش آئی کہ اتنی مہنگائی ہے اور جو معاملات ہیں وہ نگراں حکومت پر نہیں ہمارے اوپر بھی آئیں گے, تو پھر اب جب نہیں بلانا تو ایسے طریقے نکالے کہ نہ انہیں سینٹ کی کوئی عزت کا خیال رہا اور نہ ہی کوئی ملک کا. تو پہلے ہی جو حال ہے آپ دیکھیں کہ بیسیکلی یہ 27 سینیٹرز تھے مختلف جماعتوں کے, ہم حکومتی کہیں گے کیونکہ یہ سینٹ کے ایوان میں یہ حکومتی سائڈ پر بیٹھتے ہیں. تو یہ جب انہوں نے جمع کروا لی تو مسلم لیگ نون اور کچھ اور پی ڈی ایم کے لوگوں کو یہ بڑا خیال آیا کہ یہ تو غلط ہو گیا. پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ جمع ہر صورت کروانا ہے.
تو پیپلز پارٹی نے جب یہ کروایا تو اب اس کا طریقہ یہ تھا، پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی، جمع ہو گئی، ایجنڈا بھی حالی جڑاں والا کر دیا، مہنگائی کو بیچ میں نکال لیا، ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہیں گے الیکشن پیپلز پارٹی مانگ لے گی سینٹ میں، تو اسی کے یہ طریقہ نکالا کہ 6 سینیٹرز کے دستخط ہی جعلی نکل آئے، جن میں میکسیمم 5 جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ تو یہ جعلی کس نے قرار دی ہے کہ یہ جعلی ہے دستخط؟ جی میں ادھر ہی صدق ساری میں سٹوری بتا رہا ہوں۔ اب جب پتہ یہ چلا کہ چیئرمین سینٹ ایکچولی ملک سے باہر تھے، وہ کل آئے، آتے ہی انہوں نے یہ میٹنگ کی اور فیصلہ سنا دیا کہ 6 جو سینیٹرز ہیں ان کے دستخط جعلی ہیں۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ اتنے بڑے نام ہیں، رضا ربانی، فاروق نائک، پھر نیشنل پارٹی کے محمد اکرم بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، بلوچستان سے حاصل ان کی یہ جماعت ہے نیشنل پارٹی، تو ان کو کم از کم پوچھا جاتا، انہیں کہا جاتا کہ یہ جناب آپ کے سینیٹر جو سائن ہیں یہ مشکوک ہیں، اتنے بڑے نام ہیں، ان کو کسی کو نہیں پوچھا گیا۔ یہ سب سے اہم بات ہے اور جس پر شور مچنا ہے، اور آج کا دن آپ دیکھیے گا پیپلز پارٹی کس قدر اس پر سخت اس پر آتی ہے رد عمل میں، کہ کیونکہ لیٹ نائٹ انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جان بوجھ کے کیا، اور رات کو ہی ایئر وائی نے یہ بریک کی، اسی لیے لیٹ نائٹ کی کہ یہ نوٹیفیکیشن ہی دیر میں کیا۔ اچھا اب 6 ہیں جن کے دستخط انہوں نے جعلی قرار دے دیے، انہیں پوچھا بھی نہیں۔ اب آ جائیں جو آپ پوچھ رہے تھے 9 کا حصہ کیا ہے۔ 9 اس طرح یہ تو یہ ہو گئے 9 وہ ہیں جن میں 3 ایسے ہیں جنہوں نے خود فون کر کے کہا کہ حضرت صاحب، چیئرمین صاحب، ہمارے دستخط جو ہے اسے کاؤنٹ نہ کرے۔ یہ بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جو دستخط کیے ہوئے ہیں آپ فون پر ان کی بات مان رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف 6 کے جعلی قرار دے رہے ہیں، انہیں نہیں پوچھ رہے فون پہ کہ یہ آپ کے صحیح بھی ہیں کہ نہیں۔ ان 3 میں باپ پارٹی کے دنیش کمار ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بھائی عطاء الرحمان ہیں، اور ایک جو ہے وہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی یعنی اچکزئی صاحب، محمود اچکزئی صاحب کی جماعت کے ہیں، ترین صاحب، وہ بھی بڑے انقلابی بنتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن حال ان کا دیکھ لیں کہ 3 سینیٹرز جو ہیں وہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے دستخط ہی کاؤنٹ نہ کر رہے ہیں، یعنی ہے ہمارے دستخط لیکن آپ اس کو شامل نہ کریں۔ جب یہ 9 کم ہو گے 27 میں سے، تو جو مطلوبہ تعداد ہوتی ہے اجلاس بلانے وہ پھر وہ پوری نہیں ہے، لہذا جناب ہم نے اجلاس نہیں بلانا، کیونکہ جو بھی ہے جیسے بھی طریقہ ہے ہم نے آپ کو اجلاس کرنے نہیں دینا۔ چلیں جی، مہمان بالا ہی جی اس وقت ہے جو کہتے ہیں نا کہ کسی بھی طریقے کی بحث و مباحثہ کر سکتا ہے، لیکن عوام کے مسئلے پہ کون بحث کرے؟ کون بحث کرے؟ ہم بات کر سکتے ہیں، بحث ہم چلیں بحث بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپس میں بحث کر لیں۔ تو بات یہ ہے کہ بھئی مسئلہ اتنا ہے نہیں، بڑھا چڑھا کے آپ بتا رہے ہیں، اتنے بل ہے نہیں، کیا مطلب یہ کیا آپ لوگوں نے لگا رکھا ہے؟ اور نہ کوئی موبائل چوری کی بات آ جائے تو وہ بھی کیا ہے، خفیہ پاکٹ میں رکھیں۔ چلیں جی، آج جس طرح سے ہم شروع میں تذکرہ کر چکے ہیں کہ آج یوم فضائیہ ہے، اس وقت براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں پھول رکھے جا رہے ہیں راشد منہاس شہید کی قبر پر، جنہوں نے بہت کم عمری میں دفاع وطن کے لیے اپنی جان قربان کی تھی اور اپنے طیارے کو ملک سے باہر جانے نہیں دیا تھا، تو اس وقت پھول اور پھولوں کی چادر اعلیٰ افسران کی جانب سے ان کی مزار پر چڑھائی جا رہی ہے۔ جنگ ستمبر کے حوالے سے آج جی مختلف شہروں میں تقریبات کا انعقاد جاری ہے، لیکن راشد منہاس کا اگر ذکر نہ کیا جائے آج کے دن تو غلط ہوگا، کیونکہ انہوں نے جس طرح تنہا دشمن کے مذموم مقاصد کو جی خاک میں ملایا، اور ہم نے بچپن سے اشفاق جب بھی راشد منہاس کے حوالے سے پڑھا، ہی واز سو ینگ، اور جو انہوں نے ٹائملی ڈیسیجن لیا، کوئکلی ڈیسیجن لیا، اور اپنی یہ ہمارے جی جوانوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل کہتے ہیں نا ودن ملی سیکنڈز ڈیسیجن لے کے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور ملک کو جی انہوں نے جو کہتے ہیں نا دشمن جو چاہ رہا تھا اس کو وہ ہونے نہیں دیا۔ تو یقیناً ہمارے ان فوجی جوانوں کو سلام ہے۔ اور 7 ستمبر کا دن، یوں تو 6 ستمبر کو ہم 1965 کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح ہماری بحری، بری اور فضائی افواج نے جی دشمن کی اس جنگ کو اور اس کے مقاصد کو ناکام بنایا، لیکن 7 ستمبر بالخصوص فضائیہ کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور ایم ایم عالم کے حوالے سے جیسے ہم نے آپ کو یادیں بھی تازہ کی کہ کس طریقے سے جی انہوں نے حیران کر دیا تھا، اور یہ ان کا ایک ریکارڈ ہے جس کے بارے میں ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں۔ اور ڈاگ فائٹنگ جب کہا جاتا ہے نا طیاروں کی، اور اس کے اندر جب آپ ایک دوسرے کے ٹیل پہ ہوتے ہیں اور ایسے میں
اتنا زبردست طریقے سے ایم عالم نے جو کردار ادا کیا تھا. اور راشد منہاج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ پہلے شہید تھے کسی بھی جنگ کے, اور خاص طور پر پاک فضائیہ کی جانب سے اگر ہم بات کریں, اور ایسے میں اس وقت اپنی تربیتی ایک ان کا اس وقت پھول رکھے گئے ہیں, فاتحہ خوانی کی گئی ہے. ایک بریک لے دیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جدید زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اور دنیا سائنس کے میدان میں بہت آگے بڑھ رہی ہے. ایسے میں ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں, ہمارے ہونہار جو طلبہ ہیں, ریسرچر ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بھی کسی سے کم نہیں. اور آج ہم آپ کو ایک ایسے مہمان سے ملوائیں گے جنہوں نے سائنس کے میدان میں نام روشن کیا ہے. قازقستان میں انٹرنیشنل ایونٹ ہوا اور اس میں ینگ نیچرلسٹ سائنس ٹورنامنٹ کا اسے نام دیا. اس میں انہوں نے برونز کا تمغہ حاصل کیا. ایونٹ میں 30 ملکوں کے, مطلب 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 30 ملکوں کے طلبہ شریک تھے. اور ہر سال کیا ہوتا ہے جی, جو کچھ سائنٹیفک کچھ پرابلمز ہوتی ہیں اس کا سلوشن ڈھونڈا جاتا ہے, مسائل بتائے جاتے ہیں جن کا حل نکالنا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ایونٹ کے دوران سائنس فائٹ کا مرحلہ ہوتا ہے, جس میں پہلے تو طلبہ اپنے جو تجربات ہیں ان کی پریزنٹیشن دیتے ہیں, مخالف ٹیم اس میں سے پھر نقص نکالتی ہے. اور اسی طریقے سے جی آخری مرحلہ ہوتا ہے, اس میں ایک جوری بنتی ہے اور پریزنٹیشن دینے والی اور اس سے نقائص نکالنے والی ٹیموں کی جانب سے اچھے پوائنٹس جو لیتا ہے اس کے جو پوائنٹ سے استفادہ کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ مرحلہ ہوتا ہے, سارا مرحلہ ہوتا ہے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ واقعتاً مزید کیا کچھ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو طلبہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. افرا علی ہیں, ٹیم لیڈر ہیں, پھر اس کے بعد راجہ نہاد علی حسین خان, یہ دو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے ذرا جان لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جی, بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بیسکلی یہ ٹورنامنٹ کس طرح کا ایونٹ ہے, ہوتا کیا ہے اس کے اندر, کیا تجربات کیے جاتے ہیں, اور ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ. افرا یو اسٹارٹ پلیز. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ کا. IYNT جو ہے انٹرنیشنل نیشنلسٹ ٹورنامنٹ ہے. اس ٹورنامنٹ میں 30 سے زائد ممالک نے شرکت کی اور ہمیں پرابلمس دی جاتی ہیں سال کے سٹارٹنگ میں, اور اس میں ہم بچوں کو تیاری کرواتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرواتے ہیں. اوکے, تو آپ کو کیا پرابلمس ویسے دی گئی تھیں؟ ہمیں ڈفرینٹ پرابلمس دی گئی تھی کیونکہ یہ ایک نیچرلسٹ ٹورنامنٹ ہے, تو اس کے اندر بایو کی بھی پرابلمس تھی, فزکس کی بھی پرابلم تھی اور کیمسٹری کی بھی پرابلمس تھیں, جن کو بچوں نے سارا سال سولو کیا, ان پہ ایکسپیریمنٹس کیے اور باہر جا کے الماتے جا کے انہوں نے پریزنٹ کیے وہ سارے پرابلمس. تو نہاد آپ بتائیے گا کہ کتنا چیلنجنگ تھا, اور ظاہر ہے جب اتنے سارے ملک حصہ لے رہے ہوں, ایسے میں آپ کی ٹیم کی جو پرفارمنس رہی ہے تو اس کے لیے کیا آپ لوگوں نے کتنی محنت کی تھی, اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں جو ہے کامیابی اس طرح سے ملی؟ جی, the competition was very tough, but we are into these competitions and hosting and participating in these competitions since 2016. اور اس سال ہم نے فزکس کا ورلڈ کپ بھی ہماری آرگنائزیشن نے جو ہے ہولڈ کیا تھا, تو اس بیس پہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا تھا, ہمیں آئیڈیا تھا کہ کیسے کرنا ہے. تو وی ڈیڈ مطلب the competition was no doubt very tough, but alhamdulillah we brought this bronze medal for Pakistan. اچھا, بیسکلی ہم راجہ صاحب ہم بیسکلی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یو نو تھوڑا سا آپ نے ریویو دیا اور وقت ظاہر ہے کہ مختصر ہے, لیکن the people who are actually listening and watching تھوڑا سا وہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے میں نے افرا سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ کس طرح کے ایک کوئی مثال آپ ہمیں دے سکیں. سر ایک جی مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو. سمپل پرابلم سائنس کے دیے جاتے ہیں, جیسے ایک ہے کہ آپ نے بیسکلی فلاور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فلاور کو آپ نے اس پہ امونیا گیس انٹروڈیوس کرانی ہے اور مختلف فلاورز پہ اس کے ریزلٹ دیکھنے ہیں. تو آپ اس پہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہو, اپنے ریزلٹ کنسائل کرتے ہو, لائک پراپر سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے. پہلے ریسرچ ہوتی ہے, اس کے بعد ریزلٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ جا کے فائٹ میں. تو یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں سائنٹیفک, یہ آپ کو پہلے سے پتا ہوتی ہیں, آپ کا اس پہ ہوم ورک ہوتا ہے, یا ایک دم سے آپ کے سامنے آتی ہیں دین آپ اس پہ تجربات کرتے ہیں؟
یہ ہمیں سال کے شروع میں یہ پرابلمس ہمیں ہر ملک کو دی جاتی ہیں. 17 اوپن اینڈڈ پرابلمس ہوتی ہیں اور اس کو سالو کرنے کا ہر ملک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو جب اتنے ممالک اس وقت سامنے آتے ہیں اور اسی پرابلم پہ سب ممالک نے ریسرچ کی ہوتی ہے, اور جس طرح آپ نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ اپوزیشن ہوتی ہے, ریویو ہوتا ہے اور ایک رپورٹنگ ٹیم ہوتی ہے, تو جو رپورٹنگ ٹیم ہوتی ہے وہ پرابلم اس نے بھی کی ہوتی ہے, اپوزنگ ٹیم ہوتی ہے وہ ایک الگ ملک ہوتا ہے, اس نے بھی وہ پرابلم اور ایکسپیریمنٹس اس نے پہلے سے پرفارم کیے ہوتے ہیں, اور ریویور نے بھی یہ ایکسپیریمنٹس پہلے سے پرفارم کیے ہوتے ہیں. تو جب 3 ڈفرینٹ آئیڈیاز ملتے ہیں تو اس ریسرچ میں بہتری کی امید سے ایگزیکٹلی, اور پھر وہ ٹیلی بھی کر لیتے ہوں گے نا اپنے تجربات سے کہ ہم نے تجربہ کیا, یہ رزلٹ آیا, آپ نے کیا یہ آیا, تو قریب ترین کیا رہا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی کہ دوسرے اس میں سے نقص بھی نکالتے ہیں, یعنی کہ بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے, اور آئی ایم شیور تو وہ آپ لوگوں نے اس کا رسپانس کیسا رہا, اور آپ نے کس کی تیاریوں میں سے نقائص نکالے؟ ہم نے یوگانڈا, رشیا کو ہم نے اپوز کیا, کیونکہ میں آپ کو ایک کوئکلی آپ کو میں اوور ویو دے دیتی ہوں کہ اس کمپٹیشن میں ہوتا کیا ہے. اس کمپٹیشن میں 4 سائنٹیفک فائٹس ہوتی ہیں, جس کے ایک فائٹ جو ہے وہ 3 اسٹیجز پہ کمپرائز ہوتی ہے. ایک آپ کو رپورٹر بننا ہوتا ہے, اوپوننٹ بننا ہوتا ہے, اور ریویور بننا ہوتا ہے. 3 ٹیمز ہوتی ہیں ڈفرینٹ ملکوں کی. جو رپورٹر ہوتا ہے وہ اپنی جو ریسرچ اس نے سارا سال کی ہوتی ہے وہ وہاں جا کے پریزنٹ کرتا ہے. جب آپ اوپوننٹ ہوتے ہو تو آپ رپورٹر کی جو پرابلم ہے اس پہ آپ کرٹیسائز کرتے ہو, اور اس ایم سے آپ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہو کہ اس کی رپورٹ میں آپ بہتری لے کے آ سکو. اور جب آپ ریویور ہوتے ہو تو آپ اس دونوں کی ڈسکشن میں لیکنگز بتاتے ہو اور ان کے اسٹرانگ پوائنٹس بتاتے ہو تاکہ ڈسکشن بہتر ہو سکے, اور جب بچے ان پہ آنے فردر ریسرچ کریں تو ان کو فائدہ مل سکے. صحیح, چلیں زبردست جی. اور ہم چاہیں گے کہ جی اسی طریقے سے طلبہ آگے بڑھتے رہیں اور نام بنائیں سائنٹیفک جس طرح کے جو کمپٹیشن. نہاد اور افرا ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو مچ. دیکھیں ویسے کتنا زبردست ہے کہ تحقیقی معاملات میں بھی وی آر ڈوئنگ ونڈرز, اور کمال ہے کہ یہاں پر اس ایٹ ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ گھٹن زدہ ماحول ہے. ہاں, اتنی ریسرچ کے بعد, سال بھر کی محنت کے بعد آپ کو یہ پتا ہوگا کہ دیر ول بی این اپوننٹ ٹیم جو آپ کے کام میں بیٹھ کے جی نقص نکالے گی اور پھر بتائے گی. اس کے بعد آپ اس اسٹیج پر پہنچے کہ آپ آج برونز میڈل جیتے. اچھا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر مجھے اس ٹیم میں ہائر کیا جائے جو نقص نکالتے ہیں؟ مجھے کچھ یہ آپ کام بڑا زبردست کر سکتے ہیں. آپ کو اس ٹیم میں ضرور گولڈ میڈل ملے گا جو نقص نکالے گی, کیونکہ آپ ایسے چن چن کے نقص نکالیں گے. اچھا جی, کچھ خبر آ گئی ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں, اور وہ ہے جی کہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ تحائف کی جعلی رسیدوں سے متعلق کیس کی سیشن عدالت نے سماعت ہوئی ہے. بشرا بی بی کی 12 ستمبر تک عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے. فاروق اعجاز مزید بتائیں گے. جی بالکل, بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ تحائف کی جعلی رسیدوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے, اور عدالت نے بشرا بی بی کی 12 ستمبر تک عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے. بشرا بی بی ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس کبرا کی عدالت میں پیش ہوئی, جبکہ تفتیشی آفیسر نے عدالت کے روبرو یہ بیان دیا ہے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب ہے مزید تفتیش کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تفتیشی آفیسر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ بشرا بی بی کی آڈیو FIA کو فرانسک کے لیے بھجوائی گئی ہے. جبکہ بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر کا یہ کہنا تھا کہ 3 گھنٹے بلایا جاتا ہے اور بٹھائے رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تفتیش کے دوران بتایا بھی کیا ہے کہ آڈیو بشرا بی بی کی نہیں ہے. عدالت نے استفسار کیا کہ معاملہ رسیدوں کا ہے تو آڈیو کہاں سے آ گئی, جس پر عدالت نے یہ بھی ریمارک دیے کہ FIR کے مطابق کیس کو آگے لے کر چلیں. تفتیشی آفیسر نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ بشرا بی بی کی وائس میچنگ کے لیے وقت دیا جائے, جس پر عدالت نے تفتیشی آفیسر کی استدعا منظور کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے. جی فاروق, تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک ونس اگین. اور جیسے کہ شروع میں ہم بات کر رہے تھے اور ہم روز بات کرتے ہیں, وہ ہیں بجلی کے بلز جو کہ بہت زیادہ آ رہے ہیں, سب پریشان ہیں. ایسے میں نگراں حکومت پر بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے. اب وہ پہلے تو انہوں نے کہا جی ہم 48 گھنٹے میں حل نکالیں گے, پھر انہوں نے مزید ٹائم مانگا. اب جناب جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ بجلی کی جو چوری ہو رہی ہے نا, اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو جو بجلی چوری کر رہے ہیں
وہ اپنی خیر بنائیں کیونکہ ان پر اب بجلی گرنے والی ہے. اور جو نگراں وزیر توانائی ہے محمد علی, وہ یہ کہتے ہیں جی چوروں کے خلاف اب وزیر اعظم کی ہدایت پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے. اس میں ملوث افسروں کی فہرست بھی بن چکی ہے اور خصوصی عدالتوں سے سزائیں ملیں گی. اور انہوں نے فگرز بھی بتائے کہ سالانہ 589 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. اور جب تک بجلی کے بل ادا نہیں ہو, جب تک چوری ختم نہیں ہوگی اور بل ادا نہیں کیے جائیں گے, ریلیف نہیں ملے. یعنی کہ مارو مجھے, میرا قصور ہے. اچھا جی, اب یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی گفتگو کی, کہتے ہیں کہ ہزاروں ارب کی بجلی اور ٹیکس چوری ہوتا ہے, یہ آدھی بھی ہو جائے تو مسائل حل ہو جائیں. گزشتہ سال 4 ارب کی بجلی فروخت ہوئی, 3 ارب روپے کی ریکوری ہوئی, 1 ارب کا بوجھ غریب پر ڈال دیا گیا. تو مزید بھی انہوں نے کیا فرمایا اور سیاسی معاملات پر کیا کہا, یہ بھی دیکھیے. آنے والے ہیں, زیادہ دور نہیں ہے. جو انٹرم حکومت وہ مسلسل اس کوشش میں ہے مہنگائی کے ساتھ سے کوئی ریلیف ملے, کہ پرماننٹ سولوشنز جو ہیں وہ ایک الیکٹڈ حکومت ہی کر سکتی ہے. نئی حکومت جب انسٹال ہوتی ہے, پہلے ترجیح جو ہوگی کہ عوام کو جو ہے وہ مہنگائی سے نجات دلائی جائے. ہزاروں ارب جو ہیں بجلی کی چوری میں, گیس کی چوری میں, ٹیکس کی چوری میں جاتے ہیں. یہ چوری باہر سے نہیں کوئی آ کے کرتا, یہ چوری ہم کرتے ہیں. اگر یہ چوری جو ہے روپے میں اگر 8 آنے بھی کم کر دی جائے تو آپ کو کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو شہروں کے درمیان جو علاقے ہیں وہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے. یہاں پہ بڑے بڑے ٹیکس چور جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے جو ہے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. وہ خود بیماری ہیں اور وہ بیماری جو ہے وہ علاج بتا رہی ہے. چلیں جی, تو چاہے وہ اب موجودہ حکمران ہو یا سابقہ حکمران ہو, دونوں ایک ہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ٹیکس بھی چوری ہوتا ہے اور بجلی بھی چوری ہوتی ہے. سالانہ جو فگر آ رہا ہے 589 ارب کا, اب اس پہ قابو کیسے پایا جائے گا, کیونکہ یہ تو سال سے ہمارا مسئلہ یہی چل رہا ہے, لائن لاسز, مینٹیننس اور نہ جانے کیا کیا. تو بات کرتے ہیں جی انرجی ایکسپرٹ ارشد عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا بتائیے گا جی, فیصلہ کیا گیا ہے کریک ڈاؤن کرنے کا اور کہا جا رہا ہے کہ ایون جو افسر ہیں وہ بھی اگر اس میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. کس طریقے سے کارروائی ہوگی, کیسے پتہ لگایا جائے گا کہ کہاں کون زیادہ, کون سے ایریا کون لوگ زیادہ بجلی چوری کر رہے ہیں, اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منطقی انجام تک پہنچے گا معاملہ, سزائیں ہوں گی؟ دیکھیے, وابڈا میں اور ڈسکوز میں سب میں پہلے ایک جو ذوالفقار آئے تھے, ان کا میرے خیال میں لانگسٹ اسٹے تھا اور دور بھی مشرف کا تھا. اس وقت دیکھیے میرے خیال میں کئی بندوں نے سوسائڈ کر لی تھی, وہ انہوں نے سخت کریک ڈاؤن کیا تھا, لیکن لائن لاسز 2% سے کم نہیں ہوئے تھے. اب ایک بات بتاؤں, آپ جو ٹیلی ویژن میڈیا والے ہیں, آپ پولیٹیشنز کی اوپینین بتاتے ہیں اس پہ. یہ تو وہی صاحب تھے جن کو آ کے چائنیز نے میری قیادت میں پریزنٹیشن دی تھی کہ ہم سمارٹ کی نئی ٹیکنالوجیز لگاتے ہیں جس سے لائن لاسز کم ہوتے. دیکھیں چائنا کی آپ انسٹال کیپیسٹی دیکھیں 15 لاکھ میگا واٹ, وہاں لائن لاسز 4% ہے. اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, یہ اس طرح پیشتر پہلے ہوئے. ابھی آپ کا الیکٹرسٹی ایکٹ جو ہے 2015-16 میں ریوائیو ہوا, وہ بڑا سخت ہے. اس میں کیا ہے, اس میں 5 سال کی قید بھی ہے اور ایک فائن بھی ہے. بتائے پہلے ایکٹیویٹ کیوں نہیں تھا, اب ایکٹیویٹ کریں گے اس کو. یہ ٹوٹل اپروچ جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی, یہ ٹوٹلی غلط ہے. شاید میں نے کام کیا انٹرنیشنلی کافی, بلکہ میں نے افغانستان میں بھی کام کیا. جو بات ان کو ٹپ بتائے گی آج بھی وہ گائیڈنس لیتے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی امپروو کی ہے. اس کے لیے دیکھیے ایک کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں, آپ اور دور کی چھوڑیں, افغانستان کی لے لیں, وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں, کتنی ان کی یونیورسٹیز, کتنی ان کی PhDs ہیں. یہاں جو کچھ فس مچا ہے کہ یہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز تقریباً 600 بلین تک پہنچ گئے ہیں, سرکولیٹ 26 بلین پہ چلا گیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نیتن یاہو نے آ کے کیا ہے, گلباشن نے کیا ہے, نریندر مودی نے کیا ہے؟ بھائی یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, یہ ہم ہی لوگ ہیں, ہمارے میں سے وہی لوگ اب کیا کر رہے ہیں. طریقہ کار کیا ہے پھر ان کو پکڑنے کا؟ آپ نے کہا ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور واقعتاً یہ لگتا بھی یہ ہے کہ دیکھیں اس کے لیے ایک بات بتاؤں, بڑا اوپن لیٹر پہلے آرمی چیف کو لکھا گیا, پھر انہی پرائم منسٹر کو لکھا گیا, پھر ان کے ایک بڑے لاڈلے جو ان کے ایڈوائزر ہیں ان کو جا کے بتایا گیا کہ اس کا طریقہ کمبینیشن آف ٹیکنالوجی جس میں کچھ مینیجریل ایکشن ہے جس میں ان کی 0 انویسٹمنٹ ہے, جو کہ 6 مہینے میں الحمدللہ ہاف کر سکتے ہیں, 600 سے 300 لے کے, وہ ان کو کیا چاہیے. لیکن مسئلہ ہے کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ, پلیز آپ کے ٹیلی ویژن چینل میں کنوے کرنے دیجئے, یہاں کوئی سیریس نہیں ہے. یہ جو جتنے بھی باتیں کرتے ہیں, جس پولیٹیشین کی آپ نے اوپینین بھی لی ہے یا جو یہ کیئر ٹیکر آ رہا ہے, دیکھیں اس طرح باتیں نہیں چلتی, نہ یہ ہو سکتا ہے, نہ یہ ممکن ہے. یہ لگے رہے
वो कहते मुन्ने भाई लगे रहो अगले 100 साल तक रिजल्ट जीरो आएगा। ये वही साहब थे जिन्होंने सर्कुलर डेट पे चेयरमैन थे उसका क्या बना, कितना में आईपीपी का रिलीफ मिला। अब ये कहते हैं वो तो नो गो एरिया, आप आईपीपी को टच नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, देखिए अब आप मैं कहता हूँ जी कैसे ये सेक्टर ठीक हो सकता है, एक बंदे को पता नहीं यूनिट क्या है। जो पॉइंट आउट किया गया असल प्रॉब्लम यही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जब तक चोरी खत्म नहीं होगी जो महंगे बिजली के बिल है ना ये आते रहेंगे और वो आपको भरने पड़ेंगे, तो कहीं पे ये सिलसिला रुकेगा। देखिए आप अगर मैप दिखा सकते हैं तो 2014-15 में तकरीबन 1000 सब डिवीजन है, इन सब डिस्कोस की एक मैपिंग की थी कि ये क्रिटिकल एरियाज है, ये क्रिटिकल, ये रेड एरियाज है, यहाँ पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है। आज कितना अरसा हो गया, वो जो उस वक्त के फेडरल सेक्रेटरी आज सिंध के मिनिस्टर हैं, देखिए ये वॉलंटरली वक्त था। मेरा वो काम जो है वो दुनिया की कई डिस्कोर्स ने रेप्लिकेट किया कि पहले डायग्नोज करें, एक्सरे ले, एक्सरे की रिपोर्ट मैंने आपको भेज दी है, वो रिपोर्ट अगर आप काश दिखा सके अपनी 10 बजे की न्यूज में कि तरीका ये होता है। ये जनाब अब एकदम पड़ गया कि जी ये बिल ज्यादा आ गए, ये कैसे हुए? ये इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं के हाथों से हुआ है। जो अभी आपके इस क्लिप में ओपनिंग में बात बता रहे थे, ये हमने को बाहर से बंदा नहीं आया, यही लोग हैं। क्या इनको पाकिस्तान आर्मी क्रैकडाउन कर पाएगी? क्या इनको पकड़ जाएगी? जो बेनिफिशियरी हैं, जिन्होंने इससे पैसा बनाया इस पावर सेक्टर से। देखिए मैंने 2 साल नायब एमपी सर्व किया। अच्छा। मैंने पाकिस्तान के पावर सेक्टर में 1-2 बंदे क्लीन नेट देखे। मैं आपको अंडर ओथ ये एक स्टेटमेंट देता हूँ, ये सब कुछ हमारे बंदों का किया जा रहा है। क्या वो लूटा हुआ पैसा दोबारा ला के हम ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को ठीक कर सकते हैं? कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट है। जरा देखिए ट्रांसफार्मर्स की हालत क्या है। ये बड़ा एक लंबा और कम्प्लेक्स इशू है जिसको आपने एक ऐसा बंदा उठा के ले आया जिसका ताल्लुक ही नहीं सेक्टर से, जिसको सेक्टर की एबीसी नहीं आती। देखिए ऐसे बातें नहीं चलती, ये कौम का बड़ा मसला। आप देखें जीबी में क्या हालात है, आज़ाद कश्मीर में क्या है। यहाँ इस्लामाबाद में हर बंदा बात करता है, कहता भाई साहब तरीका बताएं कि बिल कैसे कम हो। देखिए आम आदमी, जो मेरा ड्राइवर है वो एक मनसेरे में रहता है, उसको 26,000 का बिल आया। वो यार देखो इनके मीटर भी शायद कैलिब्रेटेड नहीं है, ये सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है। मेरा ख्याल में पहले एक क्लिनजिंग, एक सफाई की जरूरत है। उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता जो ये दावे कर रहे हैं। ये एक मेरे और आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि हमने ये कर देंगे, ये कर देंगे। ये मिनिस्टर जो अभी आया इस सर्कुलर पे भी इसने इसी लेट्स सी क्या होता है कि क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, एनर्जी एक्सपर्ट। उनकी ओपिनियन थी और उन्हें लगता है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा और देखते हैं जी क्या इस हवाले से रिलीफ के लिए किया जाता है। लेट्स सी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। लिस्ट बना ली है? जी सर, सबसे पहले जूना और आखिर में जी नाजरीन और हाजरीन, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। हाजरीन इसलिए कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी तो मुखातिब करना है ना, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आपसे डायरेक्टली मुखातिब हो। अच्छा जी, तो बात यह है कि हमारे दोस्त जो पीसीआर में मौजूद है हमें बता रहे हैं कि एक बड़ी अहम खबर आई है। वो खबर है किससे मुताल्लिक? जी बता दें क्योंकि खबर बाकी बड़ी अहम है और वो आईएमएफ ने कुछ गो हेड दे दिया हमें रिलीफ के हवाले से। आपको बता दें कि आईएमएफ बिजली के बिलों में 15 अरब रुपए का रिलीफ देने पर राजी हो गया है और ये बताया जा रहा है कि इसके लिए एफबीआर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 माह में 20 अरब रुपए का ज्यादा टैक्स जमा किया। एफबीआर की कारकर्दगी से मुतमईन होकर आईएमएफ ने 15 अरब के रिलीफ की मंजूरी दे दी और साथ में आपको बता दें कि 200 यूनिट तक वाले सारिफीन के लिए 3 से 4 रुपए रिलीफ की मंजूरी है। क्या बात है जी। शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद है, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शुएब बताइएगा क्या तरीकेकार होगा, कब से नाफिज होगा? जी, जो अगस्त के बिल जिसपे जो है वावेला पूरे मुल्क में मचा हुआ था उसमें रिलीफ का फैसला किया गया है। ये अदायगियाँ जो 200 यूनिट तक के सार्फिन हैं उनके लिए जो किस्तों में कर दी जाएंगी। इसके ऊपर तकरीबन मौखर करने से 10% जो है वो जुर्माना आयद होता है वो भी आयद नहीं होगा, उसमें भी रिलीफ होगा। और जो कीमत है जो तकरीबन 6 से 8 रुपए फी यूनिट बढ़ाई गई थी इन सार्फिन के लिए वो 3 से 4 रुपए बढ़ेगी।
اس کی جو دو بیسک وجوہات ہیں وہ یہ کہ اس کے لیے 15 ارب روپے کا انتظام کہاں سے آنا تھا، اور اگر اس کو لیٹ کرتے تو اس کے بعد تقریباً 1 ارب 20 کروڑ روپے جو ہے وہ شرح سود بھی عائد ہونا تھا 4 ماہ کے لیے۔ اس کا انتظام جو ہے چونکہ ایف بی آر نے تقریباً 1207 ارب روپے کا ٹیکس جمع کیا ہے، اور اس کا ہدف جو ہے وہ 1183 ارب روپے تھا، تو 20 سے 24 ارب روپے ایف بی آر سے یعنی کہ اضافی وہ آئے وہاں ہیں۔ سے پورا کریں گے تو صرف 200 یونٹ والوں کو ریلیف ہے، اور اس سے آگے 400 یونٹ والوں تک نہیں، کوئی اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات ہے، کہا گیا ہے کہ 200 والوں کو ریلیف ہے، 400 والوں کے لیے کچھ نہیں ہے، تو 300 والے کہاں جائیں، ان کا کیا ہے؟ جی 200 یونٹ تک کے لیے ریلیف ہے، اس سے اوپر جو ہے ریلیف نہیں ہے، نہ 300 والوں کے لیے نہ 400 والوں کے لیے۔ اس کے اوپر بھی آئی ایم ایف کو بڑی مشکل سے منایا گیا ہے، اور یہ صرف جو ہے ورنہ اگر ایف بی آئی کارکردگی نہ دکھاتا تو گیس کے ٹیرف بڑھا کر جو ہے وہ یہ اضافی رقم اکٹھی کر کے پھر یہ ریلیف دیا جانا تھا، اس میں ٹائم لگتا، اسی لیے فیصلہ کیا گیا اور بڑی مشکل سے منایا گیا، کیونکہ ہمارا جو اگر 201 205 یونٹ آپ کا بل آتا ہے تو پھر ریلیف نہیں ہے۔ جی یہ تقریباً ہمارے 40 لاکھ صارفین بنتے ہیں، 64% ہمارا جو ہے یہ بجلی کے صارفین کے پاس جو چھوٹے صارفین ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن جو مڈل کلاس ہے وہ پھر بھی ابھی پیچھے گئی ہے۔ یا پھر وہ لوگ جنہوں نے ایک گھر میں 2 میٹر لگا رکھے ہیں وہ بھی فائدے میں جائیں گے پھر؟ جی جن گھروں میں 2 میٹر لگے ہوئے ہیں ان کا جو بجلی کا بل کا جو یونٹس ہیں جو تقسیم ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی ریلیف ہوگا، لیکن جو مین مڈل کلاس ہماری ہے اور یہ صرف ڈومیسٹک صارفین کے لیے، دکانداروں کے لیے اس میں ریلیف نہیں ہے۔ دکانداروں کے لیے ریلیف نہیں ہے اور 200 یونٹ والوں کے لیے ریلیف نہیں ہے۔ تو ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عباسی صاحب، اور وہ ظاہر انرجی ایکسپرٹ ہیں، اور ہم ان سے بات کر رہے تھے، گو کہ ہم ظاہر ہے کہ بریک پہ چلے گئے تھے، تو ان سے جان لیتے ہیں۔ ارشد صاحب ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں بات کرنے سے پہلے ہی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ جو ابھی آئی ایم ایف راضی ہوا ہے اور ٹیکس کے اماؤنٹ میں سے پیسے نکل کے سبسڈی کی مد میں ابھی جائیں گے، اور 3 سے 4 روپے غالباً فی یونٹ کہا جا رہا ہے کہ ریلیف دیا جائے گا 200 سے نیچے والوں کو، ایفیکٹو کتنا ہوگا آپ کی نظر میں یہ؟ دیکھیے یہ ایک تو اچھی بات ہے کہ جو ہمارے مارجنلائز طبقہ ہے، یعنی بالکل پور آف دا پورسٹ، ان کو تو ریلیف مل گیا، لیکن کمرشل کنزیومر کو نہیں ملا، مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کو نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی کی جو لہر آئے گی آگے وہ ویسے ہی رہے گی، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات ہمیں بڑا افسوس ہے، کل ہم نے دیکھیں نیشنل ڈیفنس ڈے بنایا ہے، ہم دنیا کے ایک اٹامک پاور ہیں، 15 ارب کے لیے میں واشنگٹن سے اپروول لینی پڑی ہے۔ یہ بات بڑی سوچنے کی ہے کہ ہمارے سسٹم میں وہ کیا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں، کون سے کردار ہیں، جبکہ 2 اکتوبر 2021 میں ہم نے والنٹیرلی آفر کی تھی اس گورنمنٹ کو کہ دیکھیں یہ 2600 بلین جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کو 500-600 بلین تک کم کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سرکولیٹ کو ہاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ 700 ارب چھوڑ کے یا 800 ارب چھوڑ کے آپ 15 ارب کے لیے آپ نے واشنگٹن سے اپروول لی ہے، اور وہ بھی پتہ کس طرح ہوا ہے، وہ لوگوں کی رونے کی آواز گئی ہے وہاں پہ۔ ایک چیز سمجھا دیں جو ریلیف کے حوالے سے، کیونکہ ایک بڑا مسئلہ جو اس وقت آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی یونٹ کی جو کنزمپشن ہے وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بجلی کے بل ہمیں سمجھ آتے ہیں، لیکن اس کے نیچے جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ تو اتنے ہی آئیں گے نا، وہاں تو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، صرف یونٹ 200 والوں کو 3 سے 4 کا ریلیف ملے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً فرق پڑے گا ان کے بجلی کے بلوں میں؟ یہ صرف 600 روپے کم ہو جائیں گے اگر فرض کریں 200 یونٹ تو؟ دیکھیے میری تو بڑی ٹیکنیکل ایک آبزرویشن یہ ہے جو اس سے بھی زیادہ ہے کہ کیا پاکستان میں یہ میٹر کیلیبریٹڈ ہیں؟ کیلیبریٹڈ کا مطلب ہے کہ واقعی وہی شو کرتے ہیں جتنے یونٹ کنزیوم ہوئے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوالیہ مارک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میری بڑی سیریس آبزرویشن ہے، اور ایک اور سوال ہے ارشد صاحب، آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ ایک تو کیلیبریٹڈ ہے اور دوسرا کیلیبریشن کے لیے بندہ جائے تو جائے کس کے پاس؟ کراچی میں کے الیکٹرک کا جیسے ہم بات کرتے ہیں اور اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی تیز چلتے ہیں ان کے میٹر، لیکن بندہ کون سی لیبارٹری میں لے کے جائے اور انجن بھی خود ہی کرتے ہیں کہ الیکٹرک والے؟ دیکھیے یہ ڈیوٹی تو نپرا کی ہے، لیکن کے الیکٹرک کے میٹر میرا نہیں خیال کہ کبھی کیلیبریٹڈ ہوئے ہیں، ایک بات۔ اور ہم نے خود سین دیکھے ہیں، ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ان کے میٹرز کے جب اتار بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ وہ پھر بھی چلتے رہتے ہیں۔ یہ کہاں سے بنتے ہیں، یہ کیا میکنزم ہے؟ ہمارا پاور سیکٹر کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ ہی ڈسٹرب ہے۔ اب جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے ٹیکسیز بھی وہیں رہیں گے۔ یہ دیکھیے 15 ارب اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ یہ دیکھیے یہ لوگوں کی میں کہتا ہوں رونے کی آواز گئی ہے واشنگٹن میں،
یہ پوری آپ کے پاس بھی کلپ آتے ہوں گے, ہمارے پاس بھی دیکھتے ہیں, ہمارے پاس ہی لوگ ہوتے ہیں, آس پاس ہی ہیں جو اس قدر روئے کہ دیکھیں یہ کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں. ارشد صاحب ایک چیز آپ کی آوازیں وہاں تک گئی ہیں. آپ ہم سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایک لفظ جو ہے نا کھلے عام, امریکہ جب یہ وار آن ٹیرر اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو اس وقت اس کے بعد سے لے کے سن 2008-9 تک وہ کھل کے کہتے تھے کہ ڈو مور, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے انسٹیٹیوشنز ایجاد کیے FATF جیسے, اور پھر IMF کو تھوڑا سا صحیح طریقے سے بازو ٹویسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. تو وہ طریقہ کار یہی ہے, جب آپ ان کے پاس پیسے مانگنے جاتے ہیں تو پھر ایک طرح سے اپنی معیشت کو گروی رکھوا کے جاتے ہیں, اور پھر موسٹلی وہ کرتے ہیں جو انہوں نے کہنا ہوتا ہے. آپ معیشت کو اس پوائنٹ پہ بھی تو لاتے ہیں. دیکھیے آپ نے یہ باتیں کی ہیں, جی دیکھیے یہ آپ نے باتیں کی ہیں, یہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے, ان کا نہیں ہے, ہمارا ہے. کہاں خرچ کی, دیکھیے قصور ہمارا ہے. یہ بنگلہ دیش کا کیوں نہیں ہے, یہ افغانستان کا کیوں نہیں ہے. دیکھیے اپنے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے کتنا اچھا انہوں نے پرفارم کیا, جن کو ہم جاہل ملا کہتے تھے. ہمارے تو بڑی PhD ہیں ہماری. دیکھیے آپ اس بندے سے بات کر رہے ہیں جو ون آف فاؤنڈر ہے انرجی ایکسلنس سینٹر نسٹ کا, جو کہتے ہیں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی ہے, اور یونیورسٹی پشاور. یہ 2011 میں یہ جو باتیں میں آپ کہہ رہے ہیں, اس سینٹر کا مقصد یہ امریکہ نے بنا کے دی تھی, USAID نے $65 ملین میں لے کے آیا تھا. ذرا کبھی وہاں پہ جائیں تو دیکھیں وہ جو PhD ڈاکٹر وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کے کام کا تعلق ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ میٹر کیلیبریٹڈ نہیں ہے, یہ ٹیکسی زیادہ ہے, یہ سارا ان کا کام تھا, منڈیٹ ہی تھا. بڑی بلڈنگ اکوپمنٹ, یقین کریں کہ میرے خیال میں اس ساؤتھ ایشیا میں اس سے بہتر کوئی سینٹرز نہیں ہیں اگر آپ جائیں گے, لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے خیال میں ایک کامن جو جرنلسٹ ہے اس کی نو زیادہ ہے. میں نے تو جانا ہی چھوڑ دیا کہ جی یہ کیا کام کریں گے. اصل قصور ہمارا ہے. کسی کو آپ نے یہ نہیں کہنا جی IMF یہ کر گیا, امریکہ یہ کر گیا. یہ باتیں ہوتی ہیں, یہ وہ پہلے ہوتی تھیں کہ جی ان کی توپوں میں کیڑے پڑے. یہ وہی بات ہے, بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوا, یہ انڈیا میں کیوں نہیں ہوا, نیپال میں, اس ریجن کی بات کرتے ہیں. ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہوں گے تو کوئی ہمارے سے مخلص نہیں ہوگا. اپنے لوگوں نے کیا ہے. دیکھیے آپ کا منسٹر انرجی کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں, اس کے علم دیکھیں, وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں بجلی پاکستان سے مہنگی ہے. دیکھیں اس کے اوپر آپ کیا کہہ سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی. اگر ایک بندے کا اتنا علم ہے تو ہم اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے. پاکستان آپ سب لوگ میرے خیال میں دعا کریں کہ یا اللہ دعا کریں, امید رکھیں, چلیں کچھ بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے ارشد صاحب, تھینک یو سو مچ ونس اگین. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے انتظار بھی کیا, اور ظاہر ہے ہم اس ایشو پر آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ریلیف ہے یہ واقعتاً ریلیف ملے گا, کیونکہ لوگ ٹیکسز سے پریشان ہیں. یہاں پہ صرف یونٹ پہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے, ٹیکسز پہ نہیں مل رہا. کیپیسٹی سے اور ول سے بھی پریشان ہیں. آئی ہوپ کہ ہوپ تو میں نہیں کہوں گی, لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ مزید کہیں اضافہ ہو جائے گا, کہیں گیس میں کچھ کر دیا جائے گا, کہیں پیٹرول میں کچھ کر کے جی یہ سب ریکور ہو جائے گا. جی اچھا جی, کیا کیا تو اب جی جب معیشت کے حوالے سے بات ہو ہی رہی ہے تو ایک اور آپ کے ساتھ خبر شیئر کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بدترین بحران میں ہماری معیشت ہے, جس کو ہم ٹریک پر لانے کی بھرپور کوششیں کریں. باقی جینوئن اور سنسیئر کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن ISO نے پاکستان کی رکنیت معطلی کی دھمکی دے دی ہے. دھمکی کیوں دی ہے کہ پاکستان کو بار بار جی یاد دلایا گیا کہ جو سالانہ سبسکرپشن فیس ہے اس کی عدم ادائیگی ہے, تو اس کو ذرا آپ دیکھ لیں, اس پر غور کر لیں. تو وہ تمام تر سلسلہ جی نہیں ہو سکا. فائنل وارننگ جاری کر دی گئی ہے. اب فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے وارننگ پر تشویش کا بھی اظہار کر دیا ہے, اور کاروباری برادری کے مطابق ممکنہ اگر رکنیت معطل ہوتی ہے تو معیشت اور برآمدات کو سنگین مشکلات کا سامنا ہوگا. تو اس پہ جی بات کر لیتے ہیں جی. اور ظاہر ہے کہ چیئرمین کوارڈینیشن اور سابق نائب صدر FPCCI مرزا عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اچھا, یہ اگر یہ رکنیت ہو جاتی ہے معطل تو کیا اس سے خطرہ لاحق ہوگا ہماری معیشت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ادارہ جو ہے نان گورنمنٹل ہے, اور یہ دنیا کے 160 سے زیادہ ملکوں میں اس کی جو ہے پروسیجر ٹریڈ باڈی ہے. اصل بات یہ ہے, دیکھیں کہ اس کے اگر پاکستان میں اس کو اگر انہوں نے ہمیں لسٹ سے آؤٹ کر دیا تو ہماری پوری دنیا کے ساتھ ایک جو نظام چل رہا ہے جو ISO کا, ISO 9001 ہے, ISO 2000 ہے, ISO 14000 ہے. یہ سارے جو ہے سرٹیفکیشن ہیں یہ ختم ہو جائیں گی.
اب اگر آپ کسی ملک سے امپورٹ یا ایکسپورٹ کا کام کریں گے تو اس کے لیے یہ سرٹیفکیشن ضروری ہے کہ کیا آپ اس اسٹینڈرڈ کو پہ آتے ہیں کہ آپ کا معیار اس قابل ہے کہ آپ سے جو ہے جو پروڈکٹ آپ کے لیے جائے وہ اسٹینڈرڈ پروڈکٹ ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر پاکستان نے پچھلے سننے میں آیا ایک اخبار کے اس میں آیا تھا کہ 2022 سے پاکستان نے اپنی رکنیت کی ممبرشپ سبسکرپشن نہیں جمع کرائی اور اس وجہ سے وہ نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ کے ادارے کو ڈی لسٹ کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری چیز ہے. اس سے تاجروں کے لیے بزنس کمیونٹی کہ یہ جو ہے سبسکرپشن والا معاملہ ہے یہ فیس ادا کر دی جائے تو شاید حالات کچھ بہتر ہو جائیں. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ معطلی ہوتی ہے اگر رکنیت کی تو وہ کون کون سے شعبے ہیں جو اس سے براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی میں نے پہلے گزارش کی اگر آئی ایس او کے آپ اس کے اپنا لسٹ ڈی لسٹ ہوں گے تو آپ کے لیے بہت بڑے مسائل ہو جائیں گے کہ دنیا میں اس وقت ایک ٹرینڈ ہے آئی ایس او کا. آپ جو بھی پروڈکٹ لیتے ہیں یا بیچتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے آئی ایس او کی سرٹیفکیشن مسٹ ہے. اس لیے اگر آپ کریں گے تو آپ کی انڈسٹری بہت بری طرح تباہی کی طرف جائے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئی ایس او کو جو ممبرشپ اس سے فوری طور سے اس کی سبسکرپشن ہے اس کو کیا جائے, اس کی فیسیں بھری جائیں تاکہ. مرزا صاحب یہ فرمائیے تو یہ تازہ بیسیکلی ہے کیوں یہ سبسکرپشن فی جو ہے یہ ہے کتنی اور رکاوٹ کیا ہے اس کو ادا کرنے میں؟ دیکھیں جی اس کی ادائیگیوں میں رکاوٹ ہمارے سابقہ وزیر اعظم سے یہ ہے ایکچولی یہ بات نہیں ہے. یہ ہے سارا ایک سسٹم ہے ان کا. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس بات پہ آ کے یہ ایک چینج ہو جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب سے بھی ہم سے بات کی تھی لیکن انہوں نے بھی اس کا کوئی معقول جواب نہیں دیا کہ یہ کیا وجہ ہے. حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ جو ہے کوئی اتنی بڑی سبسکرپشن نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ اس ادارے کے ساتھ چلتے ہیں اور بھی کئی ایسے ادارے ہیں جن کے ساتھ چل کے آپ کا دنیا میں ایک مقام بنتا ہے. آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کی ایک مقبولیت ہوتی ہے, پروڈکٹ شفافیت آتی ہے. تھینک یو سو مچ. عبد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور جی دیکھیں اب اس پہ کتنی پرومپٹ ایکشن ہوتا ہے اور پرومپٹ ایکشن کی جہاں بات ہو رہی ہے تو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اب نیچے آ رہا ہے اور اچانک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی قدر بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو ڈالر کی اسمگلنگ ہے اس کے خلاف اب سخت ایکشن لینے کی ہدایت جو جاری ہوئی تھی تو کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا. جو ذخیرہ اندوز کر رہے ہیں ڈالر رکھے بیٹھے ہیں انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کب مزید پرائز بڑھیں تو جی اس کے خلاف نگراں حکومت نے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فہرستیں تیار ہیں زمینی سمندری ہوائی راستوں پر اب نگرانی کا نظام جی اپ گریڈ کر دیا گیا ہے اور حکومت اقدامات کے اب اثرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. ڈالر کو جی ریورس گیئر لگ گیا جی اور ڈالر آج بھی جو ہے وہ سستا ہوا ہے اور 1 روپے 68 پیسے سستا ہوا ہے انٹر بینک میں اور 305 روپے میں 305 روپے 30 پیسے پہ ٹریڈنگ اس کی جاری ہے. پھر یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں یہ فوریکس ڈیلرز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 312 روپے کا یہ فروخت ہو رہا ہے وچ از اے گڈ تھنگ. آج سے کچھ دن پہلے تک 350 میں بھی ملنا مشکل تھا اور اب یہ روز آتے تھے نا ہم لوگ بات کرتے تھے کہ جی ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا ڈالر کو پر لگ گئے اور پھر جو منافع خوری جو تھی اس کے اندر بھی چل رہی تھی تو یہ ایک بڑا کنسرن تھا. تو یعنی کہ یہ جو ایک ایکشن اس کے خلاف لیا گیا ہے اس سے بہتری کے اب اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ پالیسیوں کا تسلسل رہنا چاہیے تاکہ جی مزید بہتری ہو سکے. تو اب ساری صورتحال پر بات کریں گے. چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ملک بوستان ہمارے ساتھ ہیں. تو ملک بوستان صاحب بہت شکریہ. بتائیے گا جو ڈالر کو ریورس گیئر لگا ہے کریک ڈاؤن ظاہر ہے اس کی بنیادی وجہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید بھی ریورس ہو سکتا ہے, مزید بہتری آ سکتی ہے روپے کی قدر میں؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے یہ سب کریڈٹ جاتا ہے آرمی چیف اسم منیر صاحب کو جنہوں نے ہماری اپیل پہ جو ہے فوراً ایکشن ٹاسک بنائی اور ہم نے انہیں پچھلے ہفتے یہ اپیل کی تھی اعلیٰ حکام سے اور ان سے کہ اس وقت جتنی بھی ایکسچینج کمپنی ہیں ان کے باہر جو بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں بلیک مارکیٹ والے آ کے کھڑے ہو گئے اور جو بھی کسٹمر آتا ہے اسے رستے میں گھیر کے اپنے خفیہ دفتروں میں لے جاتے ہیں, وہاں ان کو ہم سے زیادہ ریٹ آفر کر رہے ہیں اور 90% مارکیٹ انہوں نے اپنے کنٹرول میں کری ہے جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ دن بدن بڑھ رہا ہے
اور اگر اس کو روکا نہ گیا اور مافیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی گیا تو پھر پہ زمین بوس ہو جائے گا. اور میں نے کہا جی یہ جو ہے ہمارا جو فرق بڑھ رہا ہے جو ابھی آپ فرما رہے 50 روپے میں ڈالر 350 میں نہیں مل رہا تھا, اور یہ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ ہولڈ کر رہے تھے اور اسپیکولیشن کرتے اور افواہیں پھیلا رہے تھے مختلف میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, سوشل میڈیا. ڈالر قریب 400 کا ہو جائے گا اور یہ حکومت فیل ہو چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے ان کے علم میں لائیں, اور انہوں نے 3 دن پہلے 50 پورے خفیہ جو اداروں کے لوگ تھے اور پولیس والے وہ انہوں نے رکھی کی, کافی لوگوں کو پکڑا بھی, اور اس کے بعد یہ سارے لوگ انڈر گراؤنڈ ہوئے اور ہماری سپلائی بحال ہوگی 100%. اور اس کے بعد ہم نے انٹر بینک میں سیل کرنا شروع ہو, دیکھا آپ کا ہمارا ریٹ 340 سے کم ہو کے کل 312 تھا اور آج لگتا ہے شام تک اور بھی گرے گا. انٹر بینک بھی اب گرے گا کیونکہ ہم نے اسٹیٹ بینک کی حکومت کی یہ ڈیمانڈ اور آئی پوری کر دی. فری مارکیٹ کا ریٹ اور انٹر بینک کا 1.25% سے اوپر نہیں ہونا, تو ہم تو اس سے بھی کم کر دیے. تو اب لگتا ہے کہ انٹر بینک کو بھی ریورس گیئر لگے گا اور انشاءاللہ یہ آپ چند دنوں میں دیکھیں 300 سے بھی نیچے چلا جائے گا. تو یہ بڑی کامیابی ہے میں سمجھوں پاکستان کے لیے, معیشت کے لیے ہمارے. ملک صاحب درمیان میں تو بڑا ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ آپ آتے ہیں بڑی امید کی بات کرتے ہیں, لیکن درمیان میں آپ کو پتا ہے کہ 328 پہ بھی لوگ دھڑا دھڑ, یہ جو ہولڈنگ لوگ کرتے ہیں ڈالر خرید کے رکھنا اور اپنے پاس جمع کرنا, اس کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ دیکھو ایک تو میں نے ہماری اعلیٰ حکام سے کل بھی بات ہوئی ہے, میں نے کہا یہ ایک تو یہ پرماننٹ بیس پہ ہونا چاہیے, اور جتنے بھی سٹے باز ہیں انہوں نے پوری پاکستان کی معیشت کو یرغمال بنایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے بزنس کونسل نے کہا کہ 9,000 ارب روپیہ ان سٹے بازوں کے پاس پڑا ہے جو آؤٹ آف بک ہے اور جو کہ بینکوں میں نہیں ہے, گھروں میں پڑا ہے, لوگوں کے لاکروں میں پڑا ہے. اور یہ مارکیٹ کو جب چاہتے ہیں کبھی سونے میں گھس جاتے ہیں, کبھی روپے میں گھس جاتے ہیں, کبھی ڈالر میں گھس جاتے ہیں, کبھی چینی کی سمگلنگ شروع اور سٹے بازی شروع کر دیتے ہیں. تو ان سب کے سے کہ ان کے پیسے کو جو سدباب نہیں ہوگا, یہ جو ان کو جو ہے بلیک منی سے انہوں نے پیسہ کمایا اور پاکستان کے روپے کو معیشت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کو تو میں کہتا ہوں, میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ یہ نان فائلر اور فائلر والا ختم کریں, جتنے سب کو فائلر کریں اور سب کو کہیں جو اپنے پیسے ڈکلیئر کریں اور 5,000 کے نوٹ کو کینسل کریں اور اس کو واپس مارکیٹ میں ٹائم پیریڈ دے دیں. جتنے ٹائم پیریڈ دے دیں وہ اپنے پیسے. کمنگ بیک ٹو ڈالر, ڈالر میں جو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں جو فرق ہے وہ بڑا فرق ہے, اور جو آئی ایم ایف نے بھی جو شرط رکھی تھی اس نے بھی کہا تھا جی 1.25% تک اسے محدود رکھنا ہے. تو آپ نے بھی تذکرہ کیا یہی, ہاں اس کو مزید کیسے فرق کو کم کیا جائے؟ یہ فرق تو ختم ہو گیا نا, کل سے ہی فرق ختم ہو گیا. ان کا 307 تھا اور ہمارا 312 تھا, اور ہمارا فرق آج ہمارا جو ہے 312 سے بھی کم ہوگا, اور انہوں نے دیکھو 305 کر دیا اور ہم اور کم کریں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ انٹر بینک سے بھی ہمارا ریٹ نیچے جائے تاکہ انٹر بینک بھی تیزی سے گرے, اور جو لوگوں نے ہولڈ کی ان کو نقصان ہو سٹے بازوں کو, اور روپیہ مضبوط ہوگا. روپیہ بہت ہے لوگوں کے پاس, ڈالر بھی بہت پڑا ہے, اور صرف یہ مس یوز کرتے ہیں, پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور ان کا یہ کتے کی وہ دم ہے, اس کو کاٹنا پڑے گا. اس کے جب تک کریک ڈاؤن اور پرماننٹ ان کو سزائیں نہیں ملے گی, ان کے روپے ضبط نہیں ہوں گے, اور ان کی جتنی چینیاں ہیں جتنی بھی چیزیں اسمگلنگ کر کے سٹاک کرتے ہیں ان کے سٹاک پہ چھاپے مارے جائیں, اور تبھی جا کے یہ سیدھے ہوں گے. ورنہ جب ہم کچھ عرصے آپ دیکھ رہے کہ پچھلے 1 سال میں 3 دفعہ ہم گرا چکے ہیں مارکیٹ کو. ایک دفعہ 255 سے ہم 195 پہ لے گئے, پھر یہ واپس انہوں نے یہی کیا. اس کے بعد دبارہ ہم نے گرایا, اب تیسری دفعہ ہم گرا رہے ہیں. گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن پھر یہ جو سوال صدف بھی کر رہی تھی وہ سوال میرا بھی ہے, سسٹینیبلٹی. آپ سے کئی دفعہ اس بارے میں بات ہوئی, آپ کو یاد ہے جب 150 سے 200 پہ جا رہا تھا, مستقل بنیادوں پہ کیا جائے, اور اس کے مستقل بنیادوں کا یہی حل ہے. ان کے جو اتنے اڈے خفیہ اور جن کو پکڑا جائے ان کے خلاف سخت ایکشن لگے, رول میں تبدیلی کی جائے, جو بھی کرنسی ضبط ہو جائے, فریز ہو جائے, اور ان کو سزا بھی ملے. بغیر بک آؤٹ آف بک بغیر رسید کے جو ہے جو بھی کرنسی ملے ان کو جو ہے بالکل سیز کر دینی چاہیے. اور عوام سے میں اپیل کروں گا کہ اس وقت یہ جو لوگوں سے جعلی کرنسی بہت پھیلا رہے ہیں یہ لوگ, اور اسی وجہ سے ریٹ بھی زیادہ دیتے ہیں اور اپنا بھی نقصان کریں گے, ملک کا بھی نقصان کریں. اچھا تھوڑا سا ہم چاہیں گے اس پہ بھی روشنی ڈالیں. ان کو بند کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, وہ پروڈکٹیو ثابت ہوگا آپ کی نظر میں؟ یہ دوبارہ ریپیٹ کریں آواز. بی کیٹیگری کی جو کمپنیز ہیں جو کہ فوریکس میں کام کر رہی ہیں, ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بند کیا جائے گا. آپ کی نظر میں یہ نہیں یہ بند نہیں کیا جائے گا. ابھی کل آپ نے سرکولر اسٹیٹ بینک کا پڑھا, بی کیٹیگری تھی اور فرنچائزی تھی, ان کی تعداد بہت زیادہ تھی, ان کا کیپٹل بہت 2-2.5 کروڑ کی ایک کمپنی ہوتی تھی. جب جو ایک کیٹیگری وہ تو 50 کروڑ 1 ارب 3 ارب ان کا کیپٹل ہے, وہ تو بیچارے سوچ بھی نہیں سکتے کوئی ویلیشن کرے. لیکن بی اور انہوں نے مرج کرنے کا کہا ہے کہ ان کی اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کمپلائنس نہیں ہوتی ان کے پاس,
ان کو ابھی جتنی بھی کمپنی ان کو ایک موقع دیا 3 مہینے کے 50 کروڑ کا کیپٹل اپنا مل کے بنائے اور ورنہ 3 مہینے بعد ان کا آٹومیٹکلی لائسنس ختم ہو جائے گا. فرینچائزنگ اس کے اثرات ہم کیا دیکھیں معیشت پر, کیونکہ جب ڈالر بڑھتا ہے روپیہ گرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی کتنا معیشت کو دھچکا پہنچتا ہے, لیکن اب جب ریورس گیئر لگ رہا ہے تو معیشت کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں, کہاں پہ جا کے اثر پڑے گا اس پہ؟ دیکھو اس کا جو سمپل سا فارمولا ہے, اگر ہمارے 130 ارب ڈالر کے قرضے ہیں, 1 روپے اگر بڑھتے ہیں تو 130 ارب آپ کے بڑھ گئے, اور 10 میں آپ 1300 ارب بڑھ گئے, 20 میں آپ 2600 بڑھ گئے, اور 30 روپے جب بڑھے تو 3900 ارب ہمارا قرضہ بڑھ گیا تھا. آج اللہ کا شکر ہے واپس جب 310 پہ آیا تو دوبارہ قرضے کم ہو گئے تھے. پاکستان کی جو اس وقت پورا بجٹ ہے وہ 209 پہ فکس ہوا ہے جو بجٹ بنایا گیا. اگر اس سے اوپر جتنے بھی جائے گا ملک کو نقصان ہوگا, اور ملک کو اور قرضے لینے پڑے گے قرضے دینے کے لیے. تو یہ چیز جو ہے اس کو ہم بڑی گہری نظر رکھتے ہوئے, حکومت بھی اس چیز کو سمجھتی ہے. تب بھی آرمی چیف نے دفعہ اس کو بیڑا اٹھایا. جتنے بھی آرمی چیف پہلے آتے تھے وہ بیک ڈور پہ بیٹھ کے ہدایت دیتے تھے. پہلا آرمی چیف ہے جو کریز سے باہر نکلے اور پوری ایک امید بن گیا پوری قوم کے لیے, ناامیدی کا جو مایوسی کا شکار تھی. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سفر تمام ٹریڈر سے ملے, تمام سٹے بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا, تو ہم سارے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. امید ہے کہ اب ہمارا ملک کرائسس سے نکل آئے گا. اچھا ملک صاحب, میں بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں آخر میں آپ سے کہ یہ جو سفر ہے, یہ جو سٹے بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, اس میں یہ ڈالر کی جو ڈکلائن ہے یہ اگلے 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں آپ کہاں تک جانا ہے, لوسٹ کہاں تک جا سکتا ہے ڈالر؟ دیکھو ڈالر کی ریئل ویلیو تو وہی 240-250 ہے. یہ تو بلوم برگ نے کہا ہے, اس میں پورے فگر دیے ہیں. آپ کہتے کا انڈر ویلیو کا یہ دیکھو, افغانستان وہ ہم سے آگے نکل گیا, اس کے روپے 29% ریویلیو ہوا ہے. آپ نے اس کی رپورٹ پڑھی ہوگی ورلڈ بینک کی. اور ان کی انفلیشن کم ہو گیا, ان کے ریزرو بڑھ گئے. انہیں 7 ارب ڈالر کے چائنا سے, ترکی سے, ایران سے اپنے مائن کے معدنیات کے سودے معاہدے کیے ہیں. اور انڈیا کا روپیہ 82 ہے, بنگلہ دیش کا 95 ہے. ہم نے کون سا گناہ کیا؟ اب تو سری لنکا جو ڈیفالٹ کا اس کا روپیہ بھی ہم سے اوپر چلا گیا. تو ہمارا روپیہ انڈر ویلیو ہے, اور جو یہ ہمارے حساب سے 250 پہ اس پہ انشاءاللہ چلا جائے گا. اسی طرح یہ کریک ڈاؤن جاری رہا اور ان کے خلاف اسی طرح ایکشن رہا تو واپس انشاءاللہ مارکیٹ اپنے اصلی ریٹ پہ آ جائے گی. کریک ڈاؤن جاری رہا تو 240 اور 50 تک جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ملک بوستان صاحب. ہمیں دعا ہے جی کہ ہمارا روپیہ مستحکم ہو, اور یہ جو ڈالر کے بڑھتے پرائس ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جی. اس میں اب جو ریورس گیئر لگا ہے یہ چلتا ہی رہے سلسلہ, اور یہ ڈاؤن ورڈ ہوتا رہے. بالکل جی. اور جو پریڈکشن دی ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جو ریئل ویلیو ہے وہ 240 سے 250 کے درمیان ہے. بلومبرگ نے یہی کہا ہے, اور رپورٹس بھی جو آ رہی ہیں وہ یہی ہیں. تو اصولاً تو اس ریٹ تک اس کو ڈالر کو جانا چاہیے. تو جو لوگ بھی ناجائز منافع خوری کے لیے دبا کے بیٹھے ہوئے نا, دس از دا رائٹ ٹائم فار دیم ٹو سیل اٹ, تاکہ اکانومی کو فائدہ ہو سکے, ورنہ بعد میں آپ کے گلے پڑے گا یہ ڈالر. ایسا ہو سکتا ہے. اور لیکن میرا ایک سوال ہے اشفاق, اور سوال میرا یہ ہے کہ کیا پرائس جو مہنگائی بڑھتی ہے, جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ڈالر کے پرائس بڑھ گئے ہیں, دیکھیں جی فلاں کے پرائس بڑھ گئے ہیں, تو ہمیں عوام کو ریلیف ملے گا ریورس گیئر لگنے سے؟ پتہ نہیں, چیزیں تو کبھی آپ کو لگتا ہے کبھی بھی قیمتیں واپس نمبر پہ نہیں آتی, آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کوئی چیز ایسی ہوگی. چلیں جو معیشت سے جڑی ایک اور خبر ہے, اور خبر تو نئی نہیں ہے کیونکہ ایسا فیصلے پہلے بھی ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 1 اکتوبر سے ملک بھر میں دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تمام چیمبرز, فیڈریشن اور تاجر تنظیموں سے مشاورت کر لی گئی ہے. فیصلے پر عمل درآمد 1 اکتوبر سے 15 فروری تک ہوگا. مظہر اقبال مزید بتائیں گے. جی مظہر بتائیے گا اس سے متعلق. جی ملک بھر میں اس وقت جو بجلی کا بحران ہے اور جو اس وقت بھاری بل آ رہے ہیں, اس سے جان چھڑانے کے لیے حکومت نے ایک تجویز جو ہے اس کو وزارت توانائی نے دی ہے کہ دکانیں ملک بھر میں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کر دیا جائے, اور اس تجویز پر 1 اکتوبر سے 15 فروری تک مکمل عمل درآمد کا امکان ہے. ذرائع وزارت توانائی نے یہ بتایا ہے کہ اس تجویز پر چاروں صوبائی حکومتوں کو عمل کرنے کا کہا گیا ہے. تجویز پر مکمل عمل درآمد کے لیے پولیس اور رینجرز کی معاونت حاصل کی جائے گی. بجلی کے بحران پر قابو پانے کے لیے مستقل قانون سازی کا مسودہ بھی تیار کیا جا رہا ہے. اس اقدام سے روزانہ 1500 میگا واٹ سے زائد بجلی کی بچت ہوگی. اور اس تجویز پر عمل درآمد کروانے کے لیے تمام چیمبر, فیڈریشن اور دیگر جو تنظیمیں ان سے مشاورت
शुरू कर दी जाएगी। तो ये हुकूमत ने जी मजहर, अब कारोबार तो बंद हो जाएगा, कारोबार खुलेगा कब, वो टाइम कारोबार देखें, हुकूमत ने तो कई मरतबा इनको कहा है कि आप अपना कारोबार जल्दी खोलें। दुनिया भर में ऐसा होता है कि जल्दी दुकानें खुलती हैं, जल्दी शाम को बंद हो जाती हैं। और छोटे शहरों और देहात में भी लोग सुबह के वक्त पहले दुकानें खोलते थे, मगरिब के वक्त। अब वहाँ भी ऐसा ऐसा लेट कल्चर जो है, लेट दुकानें खोलने का, उस पर जो है लोगों वो फरोग पा रहा है। तो उस वक्त जो पीक आवर्स हैं शाम 6 से रात 11 बजे तक, क्योंकि कारोबार बंद करने का टाइम तो मेंशन कर दिया, कारोबार खोले कब, ये कोई सजेशन दिया गया है इसमें? ये कहा गया है कि आप अपना कारोबार सुबह जल्दी खोलें। अब देखें, वक्त का पाबंदी तो इसमें नहीं है कि एक बंदा अभी खोलना ही नहीं चाहता तो गवर्नमेंट उसको इस तरह बाउंड तो नहीं कर सकती कि आप सुबह 7 बजे खोलें। लेकिन उन्होंने ये तजवीज दी है कि आप सुबह 9 बजे दुकानें खोलें, शाम 5 बजे 6 बजे बंद करके अपने घरों को जाएं। लेकिन वो पहले भी ये कई मरतबा कहा गया है, लेकिन आगे से मज़ामत होती है। हमें डिटेल बता रहे थे, थैंक यू मच। लेकिन भाई मसला ये है कि अशफाक, जल्दी कौन उठेंगे ये लोग? जल्दी उठना चाहिए भाई। बात ये है कि दुनिया भर में डे लाइट सेविंग टाइम से फायदा उठाया जा रहा है। जहाँ पर बिजली की किल्लत नहीं भी है वहाँ पर भी इस्तेफादा किया जाता है, क्योंकि एक तो सेहत पे मस्बत असरात, दूसरा ये है कि जो लेबर कॉस्ट भी उससे कम होती है। आप देर तक लोगों को बिठाए रखते हैं, जी काम कर रहे होते हैं। इट्स बेटर कि आप जो है वो फायदा उठाएं। जब अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत आपको दी गई है तो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज। जल्दी सोएं, जल्दी उठें, काम करें, बिजली की, सूरज की रोशनी से फायदा उठाएं, बिजली बचाएं। ब्रेक लेते हैं। कितने लोगों को पता है ये क्या होता है? मुझे लगता है कि तकरीबन चकोर की बात कर रहे हैं आप? चकोतरा। अच्छा, आप फल की बात कर रहे हैं। चकोतरा, तो चकोतरा बेशुमार खूबियों का मालिक है, जिसको ग्रेप फ्रूट कहा जाता है। हाँ। तो आप ये देखें, मार्केट में भी जाके आप किसी से फल वाले से बात करेंगे, जो हो सकता है अंग्रेजी से ना भले हो, लेकिन वो उसको चकोतरे के बजाय ग्रेप फ्रूट कहेगा, अपने अंदाज में कहेगा, लेकिन कहेगा। अच्छा, फायदेमंद क्यों है? मुझे याद पड़ता है कि जब मैं वॉक वगैरह किया करता था, जॉगिंग किया करता था, तो उस वक्त अलग सुबह जो है फ्री होने के बाद चकोतरे का जूस पिया करता था। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये पता लगा कि जब ये सिर्फ जूस अच्छा नहीं होता, अगर आप उसका फाइबर भी साथ खाएं, यानी कि खाएं उसको, कोई भी फल हो अगर उसको खाएं तो वो ज्यादा मुनासिब रहता है, या फिर पल्प के साथ पिएं। अच्छा, इसका जो टेस्ट होता है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा एंड में आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा, हाँ, जो थोड़ा सा कड़वाहट इसमें होती है, लेकिन इसके फायदे बेशुमार हैं। और कुछ लोग इसलिए भी इसका जूस पीते हैं, तो समझते हैं जी हमारा वेट कम हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है या ये सिर्फ मिथ है? इसके क्या क्या फायदे? और हमारे यहाँ ज़ाहिर इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता, और इसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, इस सारी सूरत हाल पर इसकी खुसूसियात जानने के लिए जी हमने स्टूडियोज में आज दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट हकीम गालिब आगा साहब। गालिब आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये जो कहते हैं लोग के, मतलब एक तो चीज़ ये है कि फलां क्रंचेस करेंगे तो एब्स बन जाएंगे, खाने की बात नहीं करते। अब 2 प्लेट नली निहारी के खाने के बाद अगर चकोतरा खाएंगे, क्या उससे फैट कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। पहली चीज़, सबसे पहले आपने जो जिक्र किया कि कोई भी फ्रूट हो, उसका खाने का जो मिकदार है या जो खाना होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एज़ पर उसका अगर जूस लिया जाए, क्योंकि प्रॉपर तौर पे स्लाइवा उसमें एडजस्ट वो नहीं होता, हल नहीं होता, जिसकी वजह से जूस हम जल्दी जल्दी पी लेते हैं और प्रॉपर तौर पे हजम भी नहीं होता कभी कभी। बट जो फाइबर कंटेंट होता है वो फ्रूट में ज़्यादा होता है, जूस में फाइबर कंटेंट प्रॉपर तौर पे नहीं आ पाता, जो कि उसके हजम के निज़ाम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। वज़न कम करने में चकोतरा काम ज़रूर करता है, मगर खाने से पहले, नली निहारी के बाद बिल्कुल भी नहीं। खाने से पहले अगर 100 ग्राम तक तकरीबन आधा चकोतरा लिया जाए तो वो बेहतर होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है। बिल्कुल, खाने से पहले विटामिन सी है और वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो पेट की फुलनेस का बायस बनता है। तो हम जो खुराक खाते हैं वो कंपैरेटिवली हम उतनी नहीं खा पाते जितनी हम नॉर्मली खा रहे होते हैं। इस वजह से रेकमेंड किया जाता है, डाइटिशियन जो कहते हैं ग्रेप फ्रूट का खाना ज़्यादा फायदेमंद है, जूस इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, तकरीबन 50% का रेशो। हम इसे सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, एज अ मील लिया जा सकता है, बिफोर मील या एपेटाइजर के तौर पर। ये एक बड़ा साइज होता है, तो इसको कितना खा सकते हैं? हाफ या क्वार्टर। अच्छा, और बात हुई थी उसकी कड़वाहट की, तो कड़वाहट के लिए एक तो ये है कि इसको जितनी देर हम काट कर प्रोलॉन्ग रखेंगे उतनी कड़वाहट इसमें बढ़ती रहेगी, इसमें भी और मिठे में भी, जो बेसिकली कड़वे होते हैं, नाम उसका मिठा है। तो इसमें अगर हल्का सा नमक डाल दिया जाए तो कंपैरेटिवली इसकी जो है वो कड़वाहट भी आपको कम महसूस होगी और टेस्ट थोड़ा सा डेवलप होगा। मिठे और इसमें फ़र्क क्या होता है? वैसे तो ज़ाहिर है मुझे पता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात कर, बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। विटामिन सी यकीनन है, एंटीऑक्सीडेंट्स का फ़र्क है, पानी का फ़र्क है, पानी के कंटेंट का बेसिकली फ़र्क है,
जो मलेरिया या इस टाइप के जो अमराज होते हैं, जो जिगर के अमराज होते हैं, उसके लिए मीठा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आजकल है सीजन में? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, ये भी एक कहा जाता है कि जूस पिया जाए तो मच्छर नहीं काटते, इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जूस का ताल्लुक पेट से है, मतलब पेट से कभी भी स्किन पे वो ऐसा कोई नहीं। मच्छर को ब्लड पसंद नहीं है। ब्लड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कड़वा खाने से ऐसा होता है। वो तुलसी वगैरह पत्ते मल लें आप तो एक चीज जरूर बताऊंगा, विटामिन सी, मतलब जो भी सिट्रस फ्रूट है, चाहे वो चकोतरा है, ऑरेंज है, XYZ, जो भी नींबू हो गया, जिसमें जो है विटामिन सी की क्वांटिटी थी, अगर वो पानी में मिला के मल लिया जाए बॉडी पे, तो उसके बाद यकीनन मच्छर नहीं काटता। आंखों पे मलने तो और भी बेहतर हो जाएगा, नजर भी नहीं आएंगे। अच्छा, तो और ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी आप इसी की फैमिली से आप कीनू खा लें या मिठा खा लें, माल्टा खा लें, ग्रेप फ्रूट क्यों खाएं? ग्रेप फ्रूट इसकी रीजन बताएं कि क्यों? जैसे हमने भी जिक्र किया, क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें बहुत ज़्यादा है, इसके साथ फाइबर बहुत ज़्यादा है, विटामिन सी उसमें है। विटामिन सी का काम होता है लिवर को बेहतर करना, लिवर एक्टिविटी को बेहतर करना। इसकी फ्रुक्टोज कम होगा इसमें, फ्रुक्टोज कम है कंपेयर टू द कीनो एंड कम है बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है वो क्योंकि वेट कम करता है। अच्छा, एक चीज़ मिथ के तौर पर एक बात बताऊँ, शुगर के पेशेंट्स कहते हैं हम जितना दिल चाहे खा सकते हैं ग्रेप फ्रूट, ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें 100 ग्राम्स में 7 ग्राम तक शुगर पाई जाती है, तो वो इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है शुगर के पेशेंट। थोड़ी सी कड़वा है तो चीनी नहीं है इसमें। तो सिर्फ एक छोटी सी बात, कड़वा खाना शुगर कम नहीं करता, और कड़वा सोचना यकीनन शुगर बढ़ाता है, तो उसको थोड़ा सा ज़रूर मद्देनज़र रखें, क्योंकि इसमें जो है वो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जिगर को बेहतर करते हैं। तो जो लोग आजकल, क्योंकि बहुत कॉमन बीमारी है फैटी लिवर की, तो फैटी लिवर में यकीनन चकोतरा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन खाने से पहले ही लेना मुनासिब। अच्छा, एक और चीज़ भी है ना कि ये लोग बात करते हैं, जैसे अभी सदफ ने तज़किरा किया कि कड़वा है चूँकि इस तरीके से, लेकिन रोटी में भी तो देखें शुगर कंटेंट होता है, हमें ये अंदाजा नहीं। आलू जो खाते हैं, अरे प्याज में सबसे शुगर कंटेंट होता है। प्याज तो हम ऐसे खा रहे होते हैं। बिल्कुल, देखें हर चीज़ का निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है। कुछ चीज़ें हर चीज़ जो भी हम फ्रूट लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी चाहिए। बात यह है, हमें सिर्फ शुगर नहीं देखनी, हमें कार्ब्स भी देखने हैं, हमें और डिफरेंट विटामिन्स और प्रोटीन्स जितने भी हैं उनको सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो ऑब्वियसली हम बगैर डाइट के तो नहीं रह सकते। अगर हम 100% प्रोटीन डाइट पे चले जाएंगे, हम आटा या गंदम या चावल बिल्कुल बंद कर देते हैं, रोटी और चावल, तो उसके बाद जो है वो प्रोटीन डाइट पे अगर चले भी जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो रही थी, जिसकी वजह से अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि घुटनों में दर्द और हड्डियों में तकलीफ की शिकायत बढ़ गई है। अच्छा, वैसे तो हम जाहिर है कि चकोतरे को ही लेके चल रहे थे, और जाहिर है कि वो सारी चीज़ें, लेकिन एक मुतवाज़िन ग़िज़ा की अगर हम बात करें आजकल के एनवायरनमेंट में, इसलिए तज़किरा कर रहा हूँ कि हर चीज़ कंटेमिनेटेड हमें नज़र आ रही है, यानी कि सब्जियां तक अब कंटेमिनेटेड है, तो फिर बंदा कहाँ जाए, खाए क्या? एक मुतवाज़िन ग़िज़ा कहाँ से लेके आए जिससे सारे निज़ाम आपके ठीक हो? देखिए, बात यह है कि अपनी सेहत को बचाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा, आपको टाइम अपने लिए बेहतर करना पड़ेगा। जो टाइम हम डॉक्टर्स की लाइन में या अपनी तबीयत ख़राब करके बिस्तर पे लगाते हैं, या जो पैसे दवाइयों पे लगाते हैं, अगर वही अपनी हेल्दी डाइट पे और चीज़ों पे अपनी खर्च कर लें, तो कंपैरेटिवली आपको उन तमाम चीज़ों का नुकसान या जो दर्द की शिद्दत आपको हो रही है वो बिल्कुल नहीं होगी। इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह आपने कहा, कोई भी चीज़ केमिकल फ्री नहीं है सिवाय एक चीज़ के, जो कि है बकरे का गोश्त, वो भी कुछ हद तक कह सकता हूँ मैं। जितनी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो आपके सारे यूरिया से उगते हैं, पेस्टिसाइड्स के आखिर में स्प्रेज होते हैं, और वो उसी तरह चलता है। दूध भी इसी तरह है, बाकी तमाम चीज़ें, चाहे आप मछली भी, इवन अब तो फार्मिंग हो रही है मीठे पानी की जो होती है, जितनी भी जो हम दरिया की मछली कहते हैं, तो जाहिर है सारी चीज़ें जो है वो केमिकल बेस्ड ही हो गई हैं। एक समंदर की मछली, क्योंकि हम इंसान उसको कर ही नहीं सकते मीठे पानी में कन्वर्ट, तो वो एक वाहिद चीज़ वो रह गई। और एक बकरे का गोश्त फ़िलहाल पाकिस्तान में कम से कम वो अभी तक है, जो कि उसकी प्रॉपर तौर पर उस तरह फार्मिंग नहीं हो रही कि उसकी मीट की ग्रोथ को बेहतर करके हम आगे लेके चलते। बड़े के साथ हो रहा है, बड़ा भी बहुत सारी चीज़ों में मैनेज हो रहा है। वो तो वैसे भी कहा जाता है रेड मीट इज बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बट खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं है। लिमिटेड जो भी खाना खाएं, लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, और हर चीज़ खानी चाहिए। किसी भी चीज़ को बिल्कुल बंद कर देना, दूध को बिल्कुल बंद कर देना, मछली को बिल्कुल बंद कर देना, या किसी भी एलिमेंट को बंद कर देना कभी भी फायदेमंद नहीं होता। बैलेंस रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। चलें जी, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। हकीम गालिब आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने एक्सप्लेन किया ना सिर्फ चकोतरा बल्कि ओवरऑल हमारी डाइट। बिल्कुल, डाइट की जब बात हो रही है, हम आपको ये बता रहे हैं कि जी क्या खाएं, अपनी जो सेहत है उसको पहले हम आपको बताएंगे, रखें, फिर हम टारगेट करेंगे आपको। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि अपना वजन कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे। मजेदार फालूदा आइसक्रीम की मैं यहाँ पर जिक्र करने जा रही हूँ। 600-700 कैलोरीज पर मबनी, 1000 कैलोरीज। भूल जाए उसमें कितनी चीनी है, कितनी मिठास है, क्या है उसका जो टेस्ट है ना, उसमें जो आप खाएंगे वो जो ड्राई फ्रूट्स आ रहे होते हैं, ओहो अशफाक मेरा बड़ा दिल कर रहा है। वैसे आपको अच्छा लगता है फालूदा? यस, हाँ, फालूदा पाकिस्तान में जी फालूदा बड़ा जबरदस्त मिलता है, लेकिन जो दादू का फालूदा है
وہ بہت زبردست ہے. ڈاڈو سٹھو فالو دو. تو محمد بلوچ ہمارے وہ بتا رہے ہیں. چلیں جی, ویلکم بیک ونس اگین. اور ہمارے معاشرے میں جی جو ٹرانسجینڈر ہیں وہ ان کے ساتھ اگر ہم کہا جائے کہ معاشرے نے صحیح انصاف نہیں کیا اور ان کو وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں, اس طرح کی جابس میسر نہیں ہیں, جس طرح کے پیشہ انہیں اختیار کرنا پڑتا ہے, ظاہر ان کے حالات اور واقعات نے انہیں اس پہ مجبور کیا ہوتا ہے. لیکن اب ایک زبردست کام ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکل لائسنس کا اب اجرا انہیں کر دیا گیا ہے. تو آج ہم آپ کو ایک باصلاحیت خواجہ سرا سے ملا رہے ہیں. پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ سے تعلق ہے اور صوبے کی پہلی ٹرانس پرسن ہے یہ جن کے پاس یہ ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکل لائسنس ہوگا. اب کتنا اس میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکتے ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے. لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ انہوں نے ٹریننگ بھی مکمل کی اور ٹیسٹ بھی پاس. میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی گاڑی چلانا پھر بھی آسان ہوتا ہے کیونکہ جتنی گاڑی کا سائز بڑھتا جاتا ہے آپ کے لیے اس کے بلائنڈ سپاٹس بھی ہوتے ہیں, پھر اس کو موو کرنا, یو ٹرن لینا, ریورس کرنا, دیٹ از ناٹ ایٹ آل این ایزی ٹاسک. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرانسپرسن شاہانہ عباس شانی. تھینک یو سو مچ شاہانہ عباس فار جوائننگ اس. بھائی بہت خوشی ہوئی مجھے, اور میں یہی تذکرہ کر رہا تھا کہ بھائی چھوٹی گاڑی چلانا نسبتاً بہت آسان ہوتا ہے لیکن بڑی گاڑیوں کو مینج کرنا پھر ظاہر بلائنڈ سپاٹس بھی ہوتے ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے. کیسے خیال آیا آپ کے ذہن میں کہ یہ کرنا چاہیے اور آسان تھا اب سیکھنا ہی ہے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم ARY نیوز پوری ٹیم کو. وعلیکم السلام. جی شاہانہ جی دیکھیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ باعزت روزگار کمائیں. میں اپنے لیے تو نہیں, میں اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچتی ہوں. ہم کیوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ ہم کوئی بیچارے نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں, پاؤں دیے ہیں, عقل دیا ہے, دماغ دیا ہے. ہم اپنے ہنر سیکھیں. ہنر سیکھ کر جیسے مرد کی عزت ہے, عورت کی عزت ہے, معاشرے میں ہماری بھی ویسی عزت ہو. لوگ ہمیں دھتکارے نہ. تو یہ ہمیں خود کو ہی کرنا پڑے گا. ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے, خود پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے جس شعبے میں کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے. کہ لازمی ہے کیونکہ میں نے اگر ڈرائیونگ سیکھی ہے تو سب خواجہ سرا پہ لازمی ہے کہ وہ ڈرائیونگ ہی سیکھیں. ایسا نہیں ہے. جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, اعلیٰ عہدوں پر بیٹھیں تاکہ ہماری کمیونٹی کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہو. اچھا شاہانہ, یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ نے ایک بڑا زبردست کام کیا ہے لیکن ہم نے سنا کہ اس کے لیے آپ نے ٹریننگ بھی حاصل کی, ٹیسٹ بھی پاس کیا. تو یہ مشکل تھا, یہ چیلنجنگ تھا, یہ تمام تر مرحلے پورے کرنا, یہ کیسے کیا آپ؟ میم سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ جب میں گئی ہوں اڈے کے اوپر اور لرنر لے کر میں, تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھیک مانگنے ہیں. جیسے لوگ ویسے پیسے نکال کے روٹین وائز دے رہے تھے. میں نے کہا مجھے یہ آپ کی بھیک نہیں چاہیے, مجھے آپ کی حقیقی مدد چاہیے. تو انہوں نے وہ جو جملے کسے اور وہ جو ہمارے بارے میں کہتے ہیں عجیب و غریب الفاظ وہ میں یہاں نہیں کہہ سکتی. تو میں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں, آپ مجھے بھیک نہ دیں لیکن باتیں بھی نہ سنائیں. 3-4 اڈوں پر جب میں دل برداشتہ بھی ہوئی, پھر بھی میں نے کہا نہیں, کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا, کسی کا تو دل میں رحم ہوگا. ایک بندے نے کہا میں آپ کو ٹریننگ دوں گا, لیکن انہوں نے مجھے ٹریننگ دی. اس کے بعد جو ہے کچھ گاڑیاں تھیں ان میں ڈیزل خود ڈلواتی تھی. پھر میں ایسا ٹریک پہ چلانا شروع کر دیا. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جب میں یہ سارا پروسیس مکمل کر کے جب ٹریننگ کے لیے گئی ہوں, وہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی ہے. سائن ٹیسٹ جو کمپیوٹرائز تھا وہ تو بڑا ایزی میں نے اس کا جو ہے پاس کر لیا. لیکن جب ٹریننگ کے لیے میں ٹریک پہ گئی ہوں, ٹریک کے اوپر ٹریفک پولیس کے جو ہیں SOPs ہوتے ہیں اور وہاں پر 100-150 ڈرائیور کھڑے ہوئے تھے. پہلے تو مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے فیمیل سمجھا. تو جب میں بولی اور پروسیس کروا رہی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ خواجہ سرا ہیں. چم گوئیاں شروع ہو گئی, کانوں میں کرنا پھوسی, تو ہنس رہے تھے. تو میں بڑی ڈری ہوئی تھی کہ اللہ نہ کرے کہیں یہ نہ ہو کہ میں ٹیسٹ پاس نہ کر سکوں اور انسلٹ ہو جائے. میں نے اللہ کی مدد حاصل کی. اور 2 آپ کے پاس چانسز ہوتے ہیں جب آپ آگے جاتے ہیں یا گاڑی کو بیک کرتے ہیں, تو جو 2 چانسز ہوتے ہیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے ایک چانس لیا گاڑی کو آگے کے. سیدھی تو میں لے گئی ہوں لیکن جب بیک کرنے لگی وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گاڑی جو ہے وہ ٹچ ہو رہی ہے. تو پھر میں نے آگے کر کے پھر بیک کر لی. اور جب میں اتری تو سب ڈرائیوروں نے تالیاں بجائی اور میری حوصلہ افزائی کی. تو اب بھی پرابلم ہے ابھی بھی کمیونٹی کے, ہمارے جو سورسز کا مسئلہ ہے. تو ہمارے IG پنجاب جو ہے وہ بڑے اچھے انسان ہیں اور جتنی انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے نا خواجہ سراؤں کی, کسی نے نہیں کی. IG ڈاکٹر عثمان انور صاحب
انہوں کی وجہ سے مجھے حوصلہ ملا ہے. میں نے کہا میں بھی کچھ کر کے دکھاؤں اور اپنی کمیونٹی کو امپاور کروں. تو ان کے بعد ہمارے ڈی پی او صاحب ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ شیلٹر دیا ہے. تو اس طرح کے انیشیٹو اور بھی لینے چاہیے. اب ہماری حقیقی مدد کریں. ڈرائیونگ تو میں نے سیکھ لی ہے, لیکن اب کوئی مجھے گاڑی نہیں دے رہا, کسی کو میں سکھاؤں یا خود وہ کروں. تو میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی گزارش ہے, اور ملک ریاض صاحب جو ہیں آپ کے چینل کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں, جو مخیر حضرات ہیں, اور خاص طور پر ملک ریاض صاحب بیریا ٹاؤن والے, انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی مدد کی ہے. اور میں پہلی خواجہ سرا ان سے ریکویسٹ کری ہوں کہ ہمارے لیے گاڑی کا بندوبست کریں, تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں. ہم اپنے لوگوں کو سکل سے کہیں تاکہ وہ پاکستان میں اور غیر ملک میں جا کر باعزت روزگار کمائیں. بالکل چلیں, تھینک یو سو آپ مچ کا جی. یہ میسج بھی پہنچ گیا, اور ہم بھی چاہتے ہیں جی آپ نے جو ٹریننگ حاصل کی اتنی محنت سے اور اتنی کچھ معاشرے کی آپ نے تلخ باتیں بھی جھیلی ہیں, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا, آپ کو موقع بھی نہیں دیا, ایک شخص نے آپ کو یہ ٹریننگ دی, تو ہم چاہتے ہیں جی کہ آپ کی زندگی میں آسانی ہو اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. چلیں جی, اب طویل سفر کیسے طے کریں؟ جیسے ہم نے 2 گھنٹے کا سفر طے کیا ہے, نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں, کام آپ کے ساتھ کی وجہ سے ہمارا سفر بیٹھے بٹھائے آسان ہوا, ایک قدم بھی ہمیں نہیں چلنا پڑا. بھائی یہاں پہ چین کی بات ہو رہی ہے. چین نے کیا کیا ہے, 2 شہریوں نے شارٹ کٹ کے لیے دیواریں چین کو ہی کٹ لگا دی. کیا بات ہے, ابھی ہمارے والوں کو صرف قصور تو نہیں ہے نا, یہ مینٹیلٹی ہر جگہ پائی جاتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. دیکھو ذرا دیواریں چین جو اسپیس سے نظر آتی ہے, اس پہ کٹ نظر آئے گا ابھی. یہ دیکھنا, یہ جو گئے ان سے پوچھنا پڑے گا. ان کو پکڑا گیا, ان سے تھوڑا انٹرویو وغیرہ تو ہو نا, کیوں کیا, یہ کس نے مجبور کیا, بچہ ہمارا بڑا کام کرے گا, ہے دنیا میں روشن ہمارا نام کرے گا. چلیں, اللہ حافظ. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت, اللہ حافظ. شاد رہیے, آباد رہیے.